बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ जिनकी आवाज़ आपने सुनी है वो हैं अशफाक इसाक। आवाज़ से ये कुछ गैर जाने पहचाने, क्या कहना चाहिए, जाने पहचाने नहीं लग रहे हैं, गैर मारूफ से लग रहे हैं, लेकिन शक्ल से आपने देख लिया होगा ये वही अशफाक इसाक सकती हैं। कैसे अशफाक? मुख्तलिफ आवाज़ें सर्द मौसम के सम्राट हमें मिलते हैं कि जिसमें कभी आवाज़ बैठ जाती है, कभी आवाज़ बुलंद हो जाती है, कभी बेस ज्यादा हो जाती है, कभी बेस कम हो जाती है। ऐसी ठंडी हवाएं कराची में दाखिल हो गई हैं। और मैंने ये सुना कोई कंफर्म कर दे कि पारा सिंगल डिजिट पर भी गया बिकॉज ऑफ दिस विंडी वेदर। और ये हवाएं कहा जा रहा है साइबेरिया की ठंडी हवाएं। साइबेरिया की ठंडी हवाएं कहना जरूरी है भाई? वजह उसकी ये है कि साइबेरिया की हवाएं वैसे ही ठंडी होती हैं। तो ठंडी कहना जरूरी है। लेकिन अर्फ़ आम में ना लोगों को नहीं पता, हो सकता है वो सोच रहे हो दुबई की अब जैसे हवाएं अगर आएँ, या जैसे ये क्या कहते हैं हमारा बहेरा अरब है, तो वहाँ से हवाएं जो आती हैं, जो डिप्रेशन हमें आता है बिलखुसूस, तो वो गर्म होता है। अच्छा, हाँ। लेकिन यहाँ की साइबेरिया की तो आपको पता है कि वहाँ की वजह शोहरत ही ये है कि सर्द मौसम और साइबेरियन परिंदे भी आ जाते हैं। वो भी आज सोते हैं, इतनी सर्दी होती है कि वो इन इलाकों के रुख कर लेते हैं जो कि ट्रॉपिकल वेदर जहाँ पर होता है। अच्छा जी, ये हवाएं जो हैं ये सिर्फ सर्द नहीं है, कुछ हवाएं अच्छी खुशखबरियाँ लेके आ रही हैं। और मैं बात कर रही हूँ कि हमने जी साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश कर दिया है। कल आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि भाई मैच जो है हम उसमें कोई ऐसी जान लगाएंगे, हम रिलैक्स हो जाएंगे, लेट बैक अप्रोच होगी कि भाई 2 मैच जीतनी है, सीरीज जीतनी है। बट नहीं, यही टीम की अच्छी क्वालिटी होती है कि कल भी हमने फाइट की और मैच फाइनली 35 रन से जीता है। 35 रन से जीता। बात ये है कि इट वाज अ लॉट क्लोजर देन इट लुक्ड, लेकिन हमने चेंजेस किए टीम में और फिर इरफान की जगह हम तैयब ताहिर को लेके आए, हम मींस द पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट, और उसके साथ साथ फिर अबरार की जगह लेके आए सुफियान मुकीम को। तो ये वो चेंजेस थे जो बज़ाहिर नज़र भी आए इस वजह से क्योंकि इन लोगों ने बड़ा अहम रोल प्ले करना था। प्लस साइम अयूब की अगर बात करें तो ही हैज स्कोर्ड 2 सेंचुरीज इन दिस सीरीज, और वो चंद उन एलीट लोगों के ग्रुप में शामिल हो गए फ्रॉम पाकिस्तान, इंक्लूडिंग फ़खर ज़मान और बाकी काफ़ी और भी प्लेयर हैं जिन्होंने 2 सेंचुरीज की हों किसी सीरीज में। बट ऑल्सो हिज वे ऑफ प्लेइंग इज वेरी एंटरटेनिंग। सलमान की बात कर लें, साइम की बात कर लें, और बड़े चर्चे इनके अगर आप सोशल मीडिया पर देखें, बड़े एडिट्स, बड़ी इनकी क्लिप्स चल रही हैं। और साथ ही लेकिन मुझे अब्दुल्ला शफीक का बताएं, अब्दुल्ला शफीक ने भी एक रिकॉर्ड बना लिया है। एक तो उन्होंने लगातार 0 पर आउट होके जी, ये भी एक पाकिस्तानी बैट्समैन होने का रिकॉर्ड बनाया जिन्होंने साउथ अफ्रीका में कोई भी सीरीज में जी 3 दफा लगातार हैट्रिक कर ली है। आपको पता है कि इससे पहले 3 दफा, और ये इनके पास ये एजाज भी हासिल है कि ये T20s में भी 3 दफा लगातार 0 पे आउट हो चुके हैं। अच्छा, लेकिन अगर जो उनके चाहने वाले होंगे वो ये कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर भी तो लगातार 3 दफा 0 पे आउट हुए थे, लेकिन ही वाज अ ग्रेट बैट्समैन, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो अच्छा, मैं एक चीज़ अब्दुल्ला शफीक के बारे में कहना चाहूँगा कि उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी बेहतर की है। पहली दफ़ा जब आउट हुए थे तो 4 बॉलें खेल के 0 पे आउट हुए, दूसरी दफ़ा आउट हुए तो 2 बॉलें खेल के आउट हुए, इस दफ़ा पहली बॉल पे वो आउट हुए। दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट दिस जेंटलमैन कि ये टाइम वेस्ट नहीं करता। दैट्स ब्रिलियंट। अच्छा ठीक है, अगर आप फॉर्म में नहीं है, आउट हो जाएं, जो परफॉर्म करेगा उसको आने के लिए खेलने के लिए मौका दें ताकि रन जुड़े। और ये हमने 2-3 मैच में देखा। बाबर आजम की प्लीज, शाहिद भाई के थोड़ा सा बुरा मान जाएंगे आप, बाबर आजम की तारीफ करें प्लीज। 2 मैचेस में 2 50s। और रिजवान ने भी मतलब बड़ा अच्छा खेला। अच्छा, लेकिन ये है कि साइम अयूब ने जबरदस्त खेला। साइम अयूब की तारीफ भी बहुत हो रही, तो क्यों ना जरा देखते हैं जी, कुछ शॉट्स देख लेते हैं। ओवरऑल उन्होंने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जितनी तारीफ़ की जाए इसकी कम है, और क्रिकेट बोर्ड की और क्रिकेट मैनेजमेंट की तारीफ़ भी की जाए इसमें, क्योंकि जब बहुत से लोग इंक्लूडिंग अस क्रिटिसाइज़ कर रहे होते थे साइम अयूब के ऊपर, वो इसके साथ परसिस्टेंट रहे क्योंकि शुरू में परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी, वो नो लुक शॉट लग रहा था और उसकी वजह से विकेट जा रही थी। लेकिन नाउ ही हैज़ बीन कंसिस्टेंट, और आप ये देखिए कि T20 सीरीज़ में सेंचुरी के करीब पहुँच कर नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद ODI सीरीज़ में उन्होंने 2 ज़बरदस्त सेंचुरीज़ की हैं। और इंशाल्लाह देयर इज़ मोर टू कम फ्रॉम दिस यंग मैन। ही इज़ यंग, द वे ही बिल्ड्स हिज इनिंग्स और समझदारी के साथ खेलते हैं, तो ही विल बी एन एसेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे काफ़ी अरसे तक। इट्स कहते हैं ना, साय ऑफ रिलीफ साइम अयूब को हमें खेलते देखते हुए फील होता है। बाबर आजम जो कि गुज़िश्ता 2 मैचेस में बड़े कंसिस्टेंट है माशाल्लाह से, ही इज़ प्लेइंग वेल।
لیکن انہوں نے کیا لکھا ہے؟ بابر اعظم نے چیتا قرار دیا ہے. چیتا سائم ایوب کو انسٹاگرام پر انہوں نے یہ پوسٹ لگائی اور تعریف کی ہے. اور قومی ٹیم کے سینچورین سائم ایوب نے 10 اوورز میں 34 رنز دے کر ایک وکٹ بھی حاصل کی. پھر انہوں نے 94 گیندوں پر 101 رنز بھی بنائے اور پلیئر آف دا میچ اور پلیئر آف دا سیریز بھی رہے. اچھا ویسے ایک بات یہ ہے کہ میں یہاں پر ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر ہم سائم ایوب کی تعریف کر رہے ہیں وہاں پر ایک شخص جس نے ہماری دھڑکنیں بے ترتیب رکھی وہ تھا ہینرک کلاسن. آئی مین جس کسی نے وہ میچ دیکھے ہوں اور جس کسی نے اس کو مارتے ہوئے دیکھا ہو, تباہی مچاتے ہوئے دیکھا ہو تینوں میچز میں کل, لیکن ایک ٹائم پہ ایسا لگ رہا تھا اٹ واز پاکستان ورسز کلاسن. وہ میچ اس پوائنٹ پر آ گیا تھا کہ بیکاز کوئی رن جوڑ ہی نہیں رہا تھا. لیکن کلاسن جو ہے ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. شاہد بھائی بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. چونکہ ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمارا ڈسکشن آ گیا کلاسن, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تینوں میچز میں جس شخص نے ہماری دھڑکنیں بے ترتیب کی وہ تھا ہینرک کلاسن. آپ کے تھاٹس کیا ہیں اس پہ؟ پہلے اس سے شروع کریں پھر آ جاتے ہیں میچ کے اوپر. زبردست پلیئر ہے اور کل تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اکیلے ہی میچ جتوا دے گا جنوبی افریقہ کو. آئی پی ایل ہو یا دنیا کی کوئی سی لیگ ہو, T20 ورلڈ کپ ہو, زبردست بیٹنگ کرتا ہے اور اس کے چھکے مارنے کا اسٹائل ہی ڈفرینٹ ہے. بال کی لینتھ اتنی جلدی کوئی پک کر لے, بہت ہی کم ایسے بیٹسمین ہوتے ہیں. پیچھے جا کے وہ 1 منٹ میں لیگ سائڈ پہ چھکا, آف سائڈ پہ چھکا, اسٹریٹ جو انہوں نے باؤنڈریز لگائیں وہ کمال کی تھیں. تو زبردست پلیئر ہے. اس کو دوسرے اینڈ سے اتنی سپورٹ نہیں ملی. واش نے آ کے بہت دیر سے پھر نیچے آ کے 40 رنز بنائے, لیکن ہینرک کلاسن کو اگر ملر یا اوپر سے کوئی اور بیٹسمین تھوڑا سا بھی سپورٹ کر دیتا تو پاکستان کو, انہوں نے 5 چھکے بڑے. ساؤتھ افریقن کی ایز اے نیشن میں نے دیکھی اور ان کے پلیئرز میں بھی یہ بات دیکھی کہ دے ڈونٹ گیو اپ. کتنا ہی بڑا ٹارگیٹ ہو, چیز کرنا ہو, دے فائٹ ٹل دا لاسٹ بال. اور اسی طریقے سے ان کی پبلک بھی سپورٹ کرتی ہمیں نظر آتی ہے. اب ذرا ہم آ جاتے ہیں سائم کی طرف جو کہ ہمارے ہیرو ہیں. کتنی زبردست پرفارمنس اوور آل اگر ہم بات کریں اس سیریز میں. دوسرے انہوں نے اب پکی اپنی جگہ بنا لی ہے پاکستان ٹیم میں, یہ کہنا درست ہوگا نا شاہد صاحب؟ بس اسی طرح کرتا رہے تو پکی رہے گی جگہ, لیکن اگر تھوڑا بہت بھی آگے پیچھے ہوا. ہمارے پلیئروں میں ایک بڑی خامی ہوتی ہے کہ ایک دم سے آتے ہیں, امپیکٹ بناتے ہیں, پھر اس کے بعد گریجولی وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. اور بہت سارے نام ہیں, ایک نام نہیں بہت سارے نام ہیں. اللہ کرے سائم کے ساتھ ایسا نہ ہو. ہی از اے ریئل پروڈکٹ آف پاکستان کرکٹ. میں نے پہلے بھی بتایا تھا, انڈر 16 آسٹریلیا گئے, وہاں پہ ڈبل 100 کیا میلبرن کے قریب ایک دوسرے گراؤنڈ میں. اس کے بعد ریگولر انہیں T20 میں چانس ملا, ٹیسٹ میں چانس ملا, ون ڈے میں چانس ملا. تو اب یہ جو 9 ون ڈے انٹرنیشنل انہوں نے کھیلے, آسٹریلیا سے شروع کیا تھا, زمبابوے میں 1 سینچری بنائی, 2 سینچریاں ساؤتھ افریقہ میں بنائی. بہت ہمبل, بہت ماڈسٹ سا لڑکا ہے. اور جس طرح اس نے ڈومیسٹک کرکٹ میں اپنا نام بنایا, اسی طرح انٹرنیشنل. شاید بھائی ایک اور چیز بھی ہے نا کہ ہمارے یہاں ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ آتے ہیں اور شروع میں نام بنا کے اور اس کے بعد پھر ہو جاتے ہیں. لیکن سائم ایوب کی کہانی مختلف ہے. وہ آیا, پھر اس کے بعد اس نے تھوڑا سا پرفارم کیا, پھر نہیں پرفارم کیا. کہ جب ہم سب یہ کہہ رہے تھے کہ وائی از ہی ایون پلینگ, اس کی تھوڑا سا ٹیکنیک, تھوڑا ٹیمپرامنٹ, یہ نو لک شاٹ, ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ہی ہیز ورکڈ آن دیم. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ یہی چیز ہوتی ہے کہ ماڈسٹی کے ساتھ سر جھکا کے اپنے پرفارم کرتے رہیں. جتنی زیادہ پریز ملے گی, جتنی زیادہ تعریف ملے گی, اس کو اپنے اندر ڈائجسٹ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ایک دم سے آپے سے باہر ہو جائیں, پھر اپنی پرفارمنس خراب ہو, پریکٹس, فٹنس, ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. اچھا لڑکا ہے, یقیناً وہ ان سب چیزوں کو غور کرے گا اور اس اسٹارڈم سے جو اس کو ایک دم سے ملا ہے اس سے خراب نہیں ہوگا, بلکہ اپنی پرفارمنس اور بھی بتدریج اچھا کرے گا, اچھی کرے گا. لیکن دنیا بڑی ظالم ہے, دنیا بڑی ظالم ہے. صرف اچھوں کو یاد کرتی ہے. 3-0 پہ جو آپ نے ریکارڈ لگا دیا میں ایک دفعہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. میں ایک اسکول میں گیا, انہوں نے کہا کہ آپ اسپورٹس ڈے میں ہمارے یہاں آ کے تھوڑے سے ایوارڈ دے دیجیے گا. تو میں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو نہیں دیے ایوارڈ, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو تو اسکول نے دیے. میں نے ان 2 بچوں کو ایوارڈ دیے جو ریس میں آخری نمبر پر آئے. یہ آپ کن 2 بچوں کی بات کر رہے ہیں؟ عبداللہ شفیق ان میں سے ایک بچہ ہے. اگر ٹیم میں یہ 2 بچے ہوتے تو وہ کون ہوتے؟
एक तो अब्दुल्ला शफीक ही हो गया, जाहिर है। मुझे वो और दूसरा कौन? इतना जुल्म ना किया करे किसी प्लेयर के ऊपर, इतना जुल्म ना। हम कहाँ से जुल्म हम कर कहाँ रहे से हैं? कर रहे हैं ये भाई? आपका हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं शाहिद हाँ, साहब, वो हम भी तो हमारा प्लेयर है। स्टैट्स हाँ, बता जिस रहे तरह हैं। आपने रिकॉर्ड लगाया 4 बॉलें 2 बॉलें 1 बॉल, हाँ। ये पाकिस्तानी प्लेयर के साथ मतलब बहुत नहीं, जुल्म है नहीं, साहब, बहुत शाहिद साहब भाई, देखें, अगर आपकी कोई आपकी भी कंसिस्टेंटली आवाज जब सेंचुरी, खराब होती है ना, आपकी भी जब आवाज खराब होती है, अशफाक गला खराब होता है ना, आप भी हाँ। 0 स्कोर नहीं, मेरी एक बात सुने, हमारी आवाज खराब होती है, उसके बाद फिर हम वापस आके फिर परफॉर्म करते हैं। मसला पता है क्या सारा? मसला ये है कि यहाँ पर शाहिद हाशमी साहब के हम लोगों के जज्बात से नहीं खेलते। हमारे पीछे जाहिर है कि हमारा मामला अलग है, उनका पूरी कौम की नजर। सर मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन लें। वो भी जाहिर है एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करता है, होता है फेलियर होता है किसी प्लेयर का। अब उसकी जगह चली जाएगी, उसकी जगह कोई और आ जाएगा। तो रिकॉर्ड बनाया, वो रिकॉर्ड डिस्कस हो रहा है, अब वो उनके प्रोफाइल का हिस्सा रहेगा। अब्दुल्ला शफीक ने रिकॉर्ड बनाया कि 3 मैचेस में 0 पर आउट हुए, तो वो भी उनके रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। तो हम तो स्टैट्स डिस्कस कर रहे हैं, there is nothing wrong with that. बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन बहुत ज्यादा जुल्म ना करें, बच्चा अपना नहीं, बच्चा अपना है। बच्चे को हम सराहते हैं कि उसने जाके जो डाइव करते हुए कैच पकड़ा था, वो भी बड़ा जबरदस्त कैच था। तो हमें सारे स्टैट्स पता होते हैं शायद भाई। हम बाबर आजम को उस वक्त क्रिटिसाइज करते हैं जब वो परफॉर्म नहीं करता, आप उस वक्त भी तारीफ करते हैं, लेकिन हम उस वक्त अप्रिशिएट करते हैं व्हेन ही प्लेज वेल। हाँ, शुरू में साइम अयूब भी आपने देखा होगा, बीट हो रहा था, लेकिन उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया, उसने अपने बल्ले को काबू में रखा। अब्दुल्ला शफीक शुरू में ही आउट हो गए, तीनों मैचों में शुरू में आउट हो गए, बैड लक। लेकिन वो मुझे पूरा यकीन है वो हार्ड वर्क करके, जब उसकी टीम में अब जगह जाहिर है मुश्किल हो जाएगी कायम रखना, लेकिन जब भी वो आएगा वो बेहतर खेल। जाहिर है जब हम जिस जगह बैठे ना शायद साहब, वहाँ पे हमें सबको रिप्रेजेंट करना होता है इन अ वे, तो वो क्रिटिसाइज भी जो कर रहे होते हैं, जो तारीफ भी, और ऐसे ही टीम खिलाड़ी जो है ना वो बिल्ड होते हैं शायद भाई। लेकिन हम अप्रिशिएट भी तो वैसे ही कर रहे होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि वो जो प्लेयर्स जो माशाल्लाह से जो अपने डिफेंस की वजह से, अपने दिफा की वजह से, अपने एक टेक्निक की वजह से जाने जाते हैं, वो अगर आके इस तरीके से चीपली, मेरा इशू इस चीज पे नहीं है कि कोई आउट हो जाए, लेकिन इस तरह से चीपली आप अपनी विकेट दे के चले जाएं, तो फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल बनता है। चलें अब हम जरा इसको चेंज करते हैं माहौल को और डिस्कशन को। शाहिद साहब, शाहीन शाह अफरीदी पे प्लीज मैं चाह रहा हूं कि शाहीन शाह अफरीदी पर आ जाते हैं। दूसरे हारिस को नहीं खिलाया गया कल, और टू बी ऑनेस्ट हमने पिछले मैचेस जितने बड़े मार्जिन से जीते 81-80 से, कल का मैच हमने 35 रन से जीता है, गो कि हमारा स्कोर ठीक ठाक था। सो आपको समझते हैं कि जो हमने चेंजेस की है उसकी वजह से ये हुआ है, और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत जबरदस्त किसी भी टीम के लिए ये होता है कि जब बेंच पे से उसके 3 लड़के उठकर आए, अच्छे प्लेयरों को रिप्लेस करें, लेकिन टीम को फर्क ना पड़े। फर्क थोड़ा सा पड़ा इसलिए तैयब ताहिर आए, उन्होंने 28 रन बड़े अच्छे बनाए, सलमान के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की। आप ये देखिए 2 हाफ हैं फिर पाकिस्तान टीम के, 25 ओवर में 120 रन 4 आउट, अगले 22 ओवर में 188 रन, जबरदस्त बैटिंग की है। इस तरह मतलब अब विकेटें हाथ में रख के अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ वनडे क्रिकेट पाकिस्तान खेलता है। और जोबर का जो ग्राउंड है, आप बोलिए जी। हालांकि आपने क्या कहा? मैं ये कह रहा था सर कि ये जो वांडरर्स का ग्राउंड है, ये वही मेरे ख्याल में ग्राउंड है जहां पर 434 भी चेज हुआ था, तो इट्स अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड। मैं यही बात, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। वांडरर्स बहुत मुश्किल ग्राउंड है जहां पे डिफेंड किया जाए। तकरीबन 34 मैच यहाँ पे वनडे ऐसे हैं जो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, और चूंकि ये सी लेवल से बहुत हाई है, 6000 फीट अबव सी लेवल है, इसमें थिन एयर होती है और हवा आपके शॉट को ऊपर नहीं ले जाती, स्ट्रेट लेके जाती है, और छक्का होता है या चौका होता है। तो यहाँ पे डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए बबूमा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग। अच्छा, मैं शाहीन शाह अफरीदी की जो बात कर रहा था, बेसिकली जो डिस्कशन था वो ये था कि मैंने एक फायर देखी शाहीन शाह अफरीदी के अंदर जो मिसिंग थी। मिसाल के तौर पर अगर किसी लास्ट मैच में देखा, मिलर ने चौका मारा, नेक्स्ट बॉल पे ही केम बैक एंड आउट। आज जो है वो क्या कहते हैं, वो जो उनका लेफ्ट हैंडेड ओपनर है, उसने जब उन पे शॉट मारा, उसके बाद अगली बॉल पे जब उन्होंने अंपायर ने गलत वाइड दी, नेक्स्ट बॉल पे ही वो सो फ्यूरियस कि वो जो शॉर्ट पिच बॉल कराए कि ही कुडंट प्ले। इसने क्लासन के साथ भी यही किया, तो ही इज बीन एक्सेप्शनल। आप ये देखिए कि जो वो रिवेंज है, बिल्कुल फास्ट बॉलर की क्वालिटी यही होनी चाहिए कि वो अगर खाए मार तो फिर पलट के आए और ऐसा बदला ले। 27वें ओवर की आखिरी 3 गेंदों पे चौके पड़े शाहीन को, फिर 29वें ओवर में आए वो चौका पड़ा, छक्का पड़ा, लेकिन 29वें ओवर में क्लासन को उन्होंने आउट बिल्कुल।
تو یہ فاسٹ بولر کی کوالٹی ہے. اور کل اس پوری سیریز میں بلکہ اس سے پہلے بھی تھوڑا بہت آسٹریلیا میں شاہین نے 135 سے 140 ٹچ کیا ہے. جی تو اس کا مطلب ہے جب آپ فریش ہوتے ہیں, ریسٹ لے کے آتے ہیں, جب آپ 5 دن کی کرکٹ نہیں کھیل رہے ہوتے تو آپ تھوڑا فریش ہوتے ہیں اور پھر آ کے آپ تیز بالنگ بھی کراتے ہیں اور اپنے بدلے بھی لیتے ہیں. چلیں جی شاہد ہاشمی صاحب تھینک یو سو مچ. اور پاکستانی ٹیم جیت گئے بہرحال, اور ہم نے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. آپ کو یاد ہے اس سیریز کے ہونے سے پہلے کیا کہا جا رہا تھا؟ ابھی تو ساؤتھ افریقہ جائیں گے, وہ مشکل ٹیم ہے, ان سے کھیلیں گے تو پتہ چلے گا. لیکن الحمدللہ ہمارے کھلاڑیوں نے اچھی پرفارمنس. اٹس سچ اے گریٹ سائن نا صدف, کتنا اچھا لگتا ہے کہ کم از کم ایک اینڈ تو ہمارا ایسا ہے کہ جہاں پر وی آر پرفارمنگ گڈ. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے آپ یہ دیکھیے کہ اگر اچھا نہیں کھیلتے تو ہم کرتے, لیکن اچھا کھیلتے ہیں تو ہم اسی طریقے سے دل کھول کر تعریف بھی کرتے ہیں. اینڈ ہار جیت تو اٹس پارٹ آف دا گیم. ہونا یہ چاہیے کہ آپ فائٹ کر کے ایفرٹ کر کے ہارے. چلے جی اب آگے بڑھنا ہے, اور آگے بڑھتے ہیں ہم آپ کو سہانا موسم. ویسے سہانے موسم کی ڈیفینیشن کیا ہوگی سر؟ سہانا موسم وہ ہوتا ہے جب آپ خود اچھا دل میں محسوس کر رہے ہو تو وہ موسم سہانا. دل کا موسم اچھا ہو تو ہر موسم سہانا. یعنی کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر, شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. اب شہر ویسے ہی سائیں سائیں کر رہا ہو. اچھا پہلے یہ سمجھ نہیں آتا تھا, بعد میں سمجھ کسی کو وہ اچھا رومانٹک موسم لگ رہا ہو اور کسی کو وہ سائیں سائیں لگ رہا ہے. لیکن یہاں پر سردی ہے, بہت تیز ہے, اور سردی نام پتہ پوچھ رہی ہے. پورے ملک میں نام پتہ پوچھ رہی ہے. اب یہ نام پتہ پوچھتے پوچھتے کراچی کدھر ہے, کراچی میں بھی آ گئی ہے تھوڑی بہت. اور یہاں پر جو خواتین ہیں مجھ سمیت بہت خوش ہیں, کیونکہ یہ وہ سیزن ہے کہ ہمیں فائنلی الحمدللہ ویلویٹ کی ڈریس جو ہم نے اتنی محنت سے اور اتنے پیار سے سجا کے گھر میں رکھے ہوئے تھے کہ کب انہیں پہنیں گے, وہ پہننے کا موقع مل گیا. کیونکہ شادی سیزن بھی ہوتا ہے یہ, اور ایٹ لیسٹ, اور وہ بڑے اچھے لگتے ہیں, بڑے دیدہ زیب لگتے ہیں, بڑے خوبصورت لگتے ہیں. اس پہ آپ تھوڑی سی جویلری پہن لیں اینڈ یو آر گڈ ٹو گو. تو صدف جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور, راولپنڈی, اسلام آباد جو ملک کے بالائی علاقے ہیں, وہاں پر سردی کافی ہوتی ہے, تو خواتین کو پورا موقع مل جاتا ہے اپنے لباس پہننے کا اور جیکٹس کو اور ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ مینیج کرتے ہیں؟ 2 ایک ساتھ پہن لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ کیا مطلب 2 ایک ساتھ؟ دن ہی نہیں ہوتے سردی کے, کتنے 10 دن کی سردی. ایک ڈریس ہی پہنیں گے آپ, کیوں 2؟ یا صبح ایک پہنا, شام کو ایک پہنا. آپ اپنے ایکسپیرینس ہم سے شیئر نہ کیا. مجھے تو سردی, ہم تو ایک اپر میں پورا ہفتہ گزار سکتے ہیں. دس از واٹ وی ڈو. چلیں جی سائبیریا آ جاتے ہیں. سائبیریا چلتے ہیں. آپ کو نہیں سائبیریا سے ہوائیں آ رہی ہیں وہ بتاتے ہیں. اچھا دیکھیں چکر کیا ہے. اب آپ کو ہم ڈاٹس کنیکٹ کر کے دکھائیں گے کہ کراچی کی سردی کا تعلق ہے کوئٹہ کی ٹھنڈی ہواؤں سے, اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی یہ ہے کہ بلوچستان میں سائبیریا کی ٹھنڈی ہوائیں داخل ہوں گی. یعنی کہ سائبیریا کی ٹھنڈی ہوائیں جائیں گی بلوچستان, یعنی کہ کوئٹہ, اور کوئٹہ سے آئیں گی کراچی. چیک کیا آپ نے, سائبیرین پرندے بھی آتے ہیں, ہوائیں بھی آتی ہیں. کتنا لمبا سفر طے کر رہی ہیں. اچھا جی, اب ذرا آپ کو بتا دیں کہ صوبے میں مختلف اضلاع میں ہلکی پھلکی بوندا باندی کا امکان ہے. یہ میں ہم بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, جس سے نہ صرف کوئٹہ بلکہ کراچی کے موسم پر بھی اثر پڑے گا. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی سردی نہیں بڑھے گی. اور کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -5, کلات میں -7, زیارت, کاند میترزئی اور خانو زئی میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. تو چلے جی, چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اس سے بات کر لیتے ہیں. سردار صاحب گڈ مارننگ ٹو یو. یہاں پر آپ کو موقع مل گیا سرد موسم کی مناسبت سے کپڑے پہننے کا, اور دوسرا موسم کیا کہتا ہے؟ کراچی کا موسم بالخصوص جو ہے وہاں تک پہنچیں گی یہ سائبیرین ہوائیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے سائبیرین ہوائیں آلریڈی پہنچ رہی ہیں, جبھی تو کراچی میں بھی اچھی خاصی سردی ہو جاتی ہے رات کو, صبح کو بالخصوص. دن میں تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی. دن میں بھی جس دن ہوائیں تھوڑی سی تیز چلتی ہیں, جیسے آپ نے دیکھا کل پرسوں 1 آدھ دن چلی تھی, اس سے پہلے 13 دسمبر کو ہوا تھا, اور ابھی 24 اور 25 2 دن پھر ہیں نسبتاً تیز ہوائیں ہوتی ہیں, جب تو دن کو بھی آپ ہلکی پھلکی خنکی محسوس ہوتی ہے. تو ظاہر ہے اثر تو اسی سائبیرین ہواؤں کا ہی ہے کہ پورا ملک شدید سردی کی لپیٹ میں ہے. یعنی سکردو وغیرہ میں تو -11 -12 سے بھی نیچے ٹیمپریچر کچھ جگہوں پر گئے ہیں, اور اسی طرح سے کوئٹہ, کلات, ان جگہوں پر بھی -5 -6, اور سبھی جگہوں پر خاصا ہو رہی ہے, ٹھنڈ ہوئی ہے. ادھر ہمارے سندھ میں بھی یعنی تھپارکا ڈسٹرکٹ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی ٹیمپریچر گرا ہے پچھلے دنوں, اب 2 سے 3 کے درمیان چل رہا ہے. اسی طرح سے لاڑکانہ سائڈ پہ بھی 2-3 ڈگری جو مونجڈارو ایک اسٹیشن ہے ہمارا جی. اور بلوچستان میں تو آلریڈی آپ نے ذکر کیا کہ پورا بلوچستان شدید سردی کی لپیٹ میں ہے. اسی طرح سے کے پی, پشاور میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ, اسلام آباد میں کسی دن 0 کسی دن -1 ہو جاتا ہے, لاہور میں 3-4 کے آس پاس چل رہا ہے. تو سارا
तकरीबन एरिया ही ना पूरा नॉर्थ से साउथ तक सभी उसमें है कोल्ड वेव की ग्रिप में। तो सरदार साहब, ये जो इस वक्त ठंड पड़ रही है, ये एक मॉडरेट किस्म की ठंड कहें, ओवरऑल मुल्क की बात कर रही हूँ, या अगर हम कुछ कंपैरिजन करें पिछले सालों से तो सर्दी ज़्यादा है, क्या कंपैरिजन करेंगे? लास्ट कब बहुत सर्दी पड़ी थी? देखिए वो तो मुझे डेटा देखना पड़ेगा, क्लाइमेट सेक्शन से चेक करना पड़ेगा कि लास्ट टाइम, चूँकि सारी फिगर सामने नहीं होती, लेकिन दिसंबर के मुकाबले में आपको पता है कि जनवरी ज़्यादा ठंडा हुआ करता है, तो दिसंबर में क्योंकि थोड़ी सी लेट आई, नवंबर तो वाम गुजरा था पूरे पाकिस्तान में ही, और दिसंबर के पहले हफ्ते के बाद समझ लें दूसरे हफ्ते में जब इंटर हुए तो उसके बाद सर्दी शुरू हुई और मुसलसल अभी तक पड़ रही है। तो उस लिहाज से दिसंबर के लिहाज से ये माइनस में जा रहा है, यानी एवरेज से नीचे चल रहा है टेम्परेचर, उसमें रात का भी दिन का भी और ओवरऑल मीन टेम्परेचर भी पूरे मुल्क में ही। और अलग अलग सूबों की भी अगर आप डाटा देखें तो उसमें भी एवरेज से कम चल रहे हैं। तो उसका मतलब है कि दिसंबर में नॉर्मली या एवरेज ऑन एवरेज जितनी सर्दी हुआ करती है उससे खासा नीचे जा रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा सरदार साहब कि अभी मैंने वो वेबसाइट खोली है AQI की, कराची में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इस वक्त वो 235 है, जबकि लाहौर, और हम हैं चौथे नंबर पर, जबकि लाहौर 9वें नंबर पर है। ये जो विंडी, डस्टी और इसकी वजह से लोगों की तबीयत भी ख़राब है, तो इसका भी इम्पैक्ट AQI पे पड़ता है आपके एयर क्वालिटी पे? जी बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल जो पैरामीटर्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, वो उसका खासा असर पड़ता है। लाहौर में इस वक्त जो यानी कराची के मुकाबले में बेहतर हुआ है, तो वो वजह ये है कि आज इत्तेफाक से हल्की फुल्की बूंदाबांदी और हल्की सी बारिश भी मुतवक्की है, अभी हो भी रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है लाहौर में। लाहौर गिरदोनवा का जो पूरा पट्टी है ना, सियालकोट हो गया, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात और उधर फैसलाबाद, सरगोदा और नीचे ननकाना साहब, साहिवाल, यहाँ तक एक महदूद से एरिया में है कुछ ना कुछ हल्की फुल्की बारिश। तो वहाँ पर क्लाउडीनेस आ गई है कल से या गुज़श्ता रात से या कल शाम से, इस तरह से, तो फिर वो एयर क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो गई है। कराची में असल में विंड पे डिपेंडेंट करता है खासा कि वो जब थरपारकर साइड से, डेजर्ट साइड से विंड आ रही है आजकल, उसकी डायरेक्शन उस तरफ से है, नॉर्थ ईस्टर्ली, तो जाहिर है कि उसमें डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं और जब हवा नहीं चलती तो बिल्कुल वो सस्पेंडेड रहते हैं, तो फिर एयर क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। अच्छा सरदार साहब, किसी ने पूछवाया कि यहाँ बारिश का कोई इम्कान है? बूंदाबांदी का ही सही, पता नहीं कोई इम्कान है, लेकिन पूछवाया है, बता दें आप। नहीं, कोई इम्कान नहीं है अनफॉर्चुनेटली कराची में, क्या जी पूरे सिंध में कोई इम्कान नहीं है बारिश का। और वहाँ भी जो लाहौर वगैरह में है, आज का दिन ये शाम तक कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और कहीं हल्की सी बूंदाबांदी और कहीं हल्की सी बारिश मुतवक्की है, और उसके बाद ख़त्म। और फिर देखिए कोई मेरे ख्याल में अब तो ज़ाहिर है नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, अगला साल आ जाएगा, तो जनवरी के पहले दिनों में कुछ वही बलूचिस्तान के चंद एक इलाकों में, शुमारी जो बलूचिस्तान है वहाँ पर हल्की फुल्की बारिश एक्सपेक्ट की जा सकती है, और फिर KP और गिलगित बल्तिस्तान। चले, थैंक यू सो मच सरदार सरफराज साहब। और सरदार साहब ने जो चाह रहे थे बारिश, उनकी बारिशों पर रोज बांध दी है, ये कह के अब आप अगले साल का इंतजार करें अगर आप कराची में रहते हैं। तो बस ये है कि दिसंबर कभी अब भीगा भीगा नहीं आपको मिलेगा, ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि शायरी शुरू हो गई। ब्रेक के बाद वेलकम बैक वंस अगेन। और वेदर भी डिस्कस हो गया, क्रिकेट भी डिस्कस हो गया, क्या चीज़ रह गई? अब थोड़ी सियासत हो जाए। सियासत के नाम पे आप इतने वियर्ड किस्म के आपने जेस्चर्स, क्योंकि हमारे यहाँ अगर मेरे ख्याल में अगर ये कोई बात की जाए कि फलाना सियासत कर रहा है, फलाना बड़ा डिप्लोमेटिक है, फलाना ऐसा है, हमारे जहन में कैसा नेगेटिव एक बदनाम क्यों हो गई, इतनी बदनाम हो गई। और जबकि कौमी सतह पर जो सियासत होती है और उसके अंदर यही कुछ हो रहा होता है, उसके ऊपर सब कहते हैं कि वाह जी वो एक जरदारी सब पे भारी, फिर मियां नवाज शरीफ साहब के कोई और नारे लग रहे होते हैं। मतलब सियासत जो है वो एक मैन्यूवरिंग टैक्टिक्स बन के रह गई है, किसको गिराना है, किसको लाना है, किसको पछाड़ना है, किसको इल्जाम। लेकिन एक जगह अच्छी है तो दूसरी जगह बुरी क्यों? अच्छी कहाँ है? मतलब मुल्की सतह पर हम फखरिया डिस्कस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, वसीतर कौमी मफाद। हो गया जी, चलें जी, हम मुज़ाकरात हो रहे हैं। डायलॉग हमेशा जो है वो कहते हैं जी बेहतरीन सलूशन होते हैं। तो अब ये बताया जा रहा है हुकूमत और PTI में आज के दिन से मुज़ाकरात जो हम इतने दिनों से सुन रहे थे वो शुरू हो जाएंगे। और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया है। क्या है इसमें? स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे
और इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में होगा। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों के अरकान को नोटिस के जरिए आगाह कर दिया गया। अब इसमें है कौन कौन, ये मुझे बताएं। मुकालमे को आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, वजीर आजम की जानिब से PTI से मुज़ाकरात के लिए तश्कील दी गई टीम में नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कबर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान चौधरी, सालिक शामिल। अब वहाँ से कौन है? यानी कि एक चीज़ इसमें नोट करें सदफ कि सारी ही जमातें जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं उनकी नुमाइंदगी मौजूद है। अच्छा जी, अब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए और दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं, मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। शेख वकास अकरम ये कहते हैं कि सिविल नाफरमानी से मुतालिक फ़ैसला बानी PTI आज करेंगे। और उधर मुतालबात और वादे पूरे ना होने पर पीपल्स पार्टी के नून लीग से इख्तलाफात बरकरार हैं। अब पीपल्स पार्टी के नून लीग से इख्तलाफात बरकरार हैं और फिर JUI के भी इन दोनों जमातों से इख्तलाफात बरकरार हैं और ये रहते हुए भी JUI का मसला हल नहीं हो गया। बस देखें वो रहत है, अब तो हल होना है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दरमियान में कितना कुछ हुआ है आपस में जमातों के दरमियान भी, जो हुकूमत इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का जो उनका प्रॉमिस हुआ है प्राइम मिनिस्टर से। अच्छा जी, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी इस सारी सिचुएशन पे पहले तबसरा करते रहे। सही रुक गई। हाँ, इससे पहले तबसरा करते रहे हैं वो कि जी मुज़ाकरात, कुछ कहते थे मुज़ाकरात होने चाहिए, कुछ कहते थे नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से PTI से भी कुछ लोगों की राय है। तो खावर घुमान इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच खावर। पहले तो ज़रा ये बता दें कि हमें तो पता चल गया हुकूमती कमेटी में कौन है, दूसरी तरफ से कौन कौन है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो ऑलरेडी जो कमेटी उन्होंने अनाउंस की हुई है उसमें उमर अयूब साहब हैं, उसमें बैरिस्टर साहब हैं, उसमें हामिद रजा खान साहब हैं, बाकी सलमान रकम राया साहब भी उसके अंदर शामिल हैं। सो इट्स ए गुड बिगनिंग, मतलब बस हमें अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हमेशा वैसे जो कमेटीज बनती हैं वो तो कमेटी खेलती हैं। अब अल्लाह करे ये वाकई कोई या इस नेगोशिएशन प्रोसेस से कोई नतीजा निकले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपने सही कहा कि नशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ही होता रहता है। एक तो जो बैठ रहे हैं तो बातचीत का एजेंडा क्या है, ये कमेटियां जो हैं जिसके अंदर नुमाइंदगी सारी जमातों की, अगर हुकूमती सतह से बात की जाए तो उसमें मैंडेट क्या है इनका, कितनी एम्पावर्ड हैं ये? देखिए, टू स्टार्ट विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दो डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स ये हैं कि एक तो उनके जो असीरान हैं वो सियासी कैदी जिनके ऊपर मुख्तलिफ सियासी मुकदमात हैं, खासतौर पर लाहौर के अंदर आपने देखा चौधरी इजाज हैं सेनेटर, उसके अलावा यास्मीन राशिद साहबा हैं और उमर चीमा साहब हैं, चंद एक और लोग हैं। और वो चाह रहे हैं कि एज ए गुड जेस्टर इनिशियली इन लोगों को जो है रिहा किया जाए और उसके बाद 26 नवंबर और 9 मई के जो वाक़यात है उसके ऊपर इंडिपेंडेंट जो है जुडिशल कमीशन बनाए जाएं। तो ये तो उनकी इनिशियल डिमांड्स हैं। तो उसके बाद जो सारे TORs बनने हैं कि क्या मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, जो 8 फरवरी के इंतखाबात का मामला है जिसके ऊपर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना दावा है कि मेजॉरिटी सीटें हमने जीती हैं और हमारे से ये सीटें छीनी गई हैं। फॉर्म 45 हमारे पास है और 47 जो है वो हुकूमत वालों के पास है। इलेक्शन कमीशन जो नया बनना है, अगर इलेक्शन की तरफ जाना है, क्योंकि मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात हैं और ओवरऑल जो परसेप्शन है आपको पता ही है कि मौजूदा वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में आज़ाद और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। तो बुनियादी तौर पर तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसके बाद क्या 26वीं आईनी तरमीम वापस होनी है, जो मुख्तलिफ 26वीं आईनी तरमीम के तहत को फैसले में उनको वापस होना है, वो तो एक लॉन्ग शॉट है। लेकिन जो लो हैंगिंग कानूनी फैसले सर, जी कानूनी फैसले वापस होने से मुतालिक बात हो रही है यहाँ पर। जाहिर है जी 26वीं आईनी तरमीम अगर वापस होती है तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत फिर जो भी प्रोसेसेस हुए होंगे, यानी कोई 27वीं तरमीम होगी फिर, ये आप कह रहे हैं? जाहिर है जी 26वीं आईनी तरमीम को अगर रोल बैक होना है तो उसके लिए 27वीं आईनी तरमीम आपको लानी पड़ेगी। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि वो तो एक लॉन्ग शॉट है। लेकिन इस वक्त जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो यही है कि कमीशंस बन जाए 9 मई और 26 नवंबर वाले। खावर, ये जो असीरान की रिहाई का मामला है तो डायरेक्टली रिलेटेड है कि अदालत ने फैसले करने हैं।
تو اس میں گورنمنٹ کی نمائندے اسپیکر ہو یا کوئی اور ہو, چاہے نائب وزیر اعظم ہو, وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو یہی کہنا ہے جائیں جی عدالت سے جائیں, وہاں سے انصاف حاصل کریں. بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیے تمام یہ جو کیسز ہے اس کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے اس کی طرف سے سارے مقدمات ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے جو پروسیکیوٹرز ہیں, ایڈیشنل اٹارنی جنرلز ہیں نجی صدر کے اوپر جو ظاہر ہے کیس لڑتے ہیں, فار ایگزامپل وہ جا کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اس کے اوپر آگے نہیں کرنا چاہتے, ہم کیس واپس لینا چاہتے ہیں. تو عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے بات ختم ہوگی. دیٹ از ناٹ مشکل کام نہیں ہے, لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت وقت کے پاس کافی زیادہ اختیارات ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ وہ نہیں کر سکتے. ایک آپ جو ہے پرائم منسٹر صاحب ابھی ایک ایڈوائز کریں پریزیڈنٹ کو جی فلان جو مقدمات ہیں, جس طرح آپ امریکہ میں دیکھ رہی ہیں, تو ان کو معافی بھی کر سکتے ہیں, ڈیورنگ کیس بھی معافی ہو سکتی ہے. تو حکومت وقت کے پاس کافی زیادہ اس حوالے سے. لیکن خاور صاحب ایک چیز ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جی یہ جو مقدمات ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنا انفلوئنس یوز کرتے ہوئے, ظاہر ہے اسی طریقے سے ہم نے کئی بار ہوتے دیکھا کہ وہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ بھلے نیب ہو یا کہیں پر بھی ہو کہ جی یہ کیس ہم واپس لیتے ہیں, ہم اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے, یا پھر ویک ایویڈنس پیش کرتے ہیں جس پہ ملزمان بری ہو جاتے ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف کو قانون کی حکمرانی پر, حکومت پر نہ صحیح لیکن قانون کی حکمرانی پر یقین ہے, اپنی عدالتوں کا جو نظام ہے اس کے اوپر یقین ہے, تو پھر تو اس چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے نا. یہ ماشاءاللہ سدی صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور میرے خیال میں ہم کافی عرصے سے صبح بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں. جس انداز سے یہاں پہ کیسز بنے, پہلے کیسز بنے, آپ کو پتہ ہی ہے جس انداز سے سزائیں ہوئیں, عدت کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, سائفر کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, باقی اور بھی جو کیسز ہیں, اور وہ ان کی جو پروسیکیوشن تھی, کیس چلنے کا طریقہ کار, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پہلی پیشی جب ہوئی تو نیکسٹ لیول پہ جا کے وہ کیسز سارے کے سارے فارغ ہو گئے. میں وہی عرض کروں کہ پوری دنیا کے اندر ایک سے زیادہ یہ مثالیں موجود ہیں. آپ کے پاس جو ہے ساؤتھ افریقہ کی مثال موجود ہے, اس کو بھی چھوڑیں. جمعہ 8 دن ہمارے ملک کے اندر جب ایک ریکنسلیشن کا پروسیس ہوا تھا 2008 میں, NRO پتہ ہے, اس کے اندر پھر ساری سیاسی جماعتیں اس کا حصہ بنی تھی. اس سے بھی پہلے اگر ہم چلے جائیں 2006 کے اندر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا تھا, جس کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ جی ماضی کو ہم نے بھولنا ہے, جو چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے, ایک دوسرے کے خلاف جو ہم نے کام کیے ہوئے ہیں ان کو ہم نے جو رول بیک کرنا ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا. بٹ دیٹ واز ڈکلیئرڈ نل اینڈ وائڈ نا. آپ وہ NRO کی بات کریں 2007 والے کی, وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہوا. لیگل پروسیس تو پھر اگر ایک چیز بتائیں مجھے, یہ بتا دیں اس میں PTI کے لیے تو بہت کچھ ہے جو انہیں چاہیے, گورنمنٹ کیوں مذاکرات کر رہی ہے, انہیں کیا چاہیے؟ یہ بھی آپ نے صدر بہت ہی اہم سوال پوچھا. دیکھیں ملک کے اندر اس وقت جب دنیا سے باہر آپ جاتے ہو, مطلب آپ فرض کریں یورپ میں بیٹھ کے یا مڈل ایسٹ میں بیٹھ کے یا امریکہ میں بیٹھ کے آپ ایک انویسٹر ہیں اور آپ نے پاکستان کے اندر پیسے لگانے ہیں, آپ نے یہاں پہ کاروبار کرنا ہے, تو آپ جب دیکھتے ہیں آپ جو R&I کے جو ادارے ہوتے ہیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں, ان سے جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, ان سے آپ جو رائے لیتے ہیں کہ میں پاکستان کے اندر یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں, تو بتائیں مجھے اسیسمنٹ دیں کہ مجھے کیا یہ سود مند ہے. وہ وہاں سے آپ کو جو اسیسمنٹ جاتی ہے کہ یہ اس ملک کے اندر اس وقت سیاسی لڑائی ہو رہی ہے, اس ملک کے اندر ہر مہینے بعد جو ہے یہاں پہ اسٹرائکس ہوتی ہیں, یہاں پہ انٹرنیٹ بالکل ٹھیک نہیں چل رہا, تو آپ یہاں پہ کاروبار جو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس وقت میرے خیال میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ حکومت کو اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے معاشی چیلنجز ہیں وہ بڑے ہی گمبھیر ہیں. آپ کے ملک کو انویسٹمنٹ چاہیے, آپ کے ملک کو ہے جو ترقی چاہیے, آپ کے ملک کے اندر آپ نے اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھانی تو ہمارا جو اوور آل جو ماحول آپ کے سامنے ہے تو بڑا ضروری ہے. آپ پریکٹیکلی اسپیکنگ who do you think has the upper hand, یا پھر who's on the moral اور practical high ground? دیکھیں سدی صاحب, اگر تو ہمارے سیاستدانوں نے ملکی مفاد کو دیکھنا ہے تو یہ جو سوچ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جی اپر ہینڈ کس کا ہے اور کون جو ہے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس سارے پروسیس کے اوپر زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے, تو پھر یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر بات آگے بڑھنی ہے, دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں
وہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے, کیا بہتر ہو سکتا ہے. تو آل اکراس وداؤٹ لائک سیئنگ کہ جی یہ پارٹی ٹھیک ہے اور یہ پارٹی غلط ہے, ہمارے سیاستدانوں کو سمجھنا ہوگا کہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. ہماری جو 40% آبادی ہے, جو 10 کروڑ سے زیادہ صدف بنتی ہے, وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے. پچھلے ایک سال کے دوران 26 لاکھ لوگ مزید جو ہے پاورٹی لائن سے گرے ہیں. تو اور پاورٹی لائن سے جو نیچے بندہ جاتا ہے ستی صاحب, یہ ہمیں بار بار بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس ایک دن کے لیے بھی کھانے کے پیسے نہیں ہوتے. تو جس ملک کے اندر 40% آبادی جو ہے وہ بیچاری غربت زدہ ہے, اس ملک کے جو اس کے ملک کے جو لیڈران ہیں وہ ان کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ہاتھ جوڑنے چاہیے سب کے سامنے کہ وہ اپنی جو ان کی انائیں ہیں, اپنی جو ان کی ایگوز ہیں, ان کو سائڈ پہ رکھیں اور اپنی سیاست کو تھوڑی دیر کے لیے پہ سائڈ رکھیں. That's a beautiful wish. خاور گمن صاحب, thank you so much for being with us. یہ بہت شاندار, بہت اچھی ایک وش ہے, خواہش ہے, اور آپ کے دل میں جو غم ہے عوام کا, I can understand and I can relate to it. ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ ایک طرف 10 کروڑ عوام خط غربت سے نیچے ہیں, اور دوسری جانب پنجاب اسمبلی ہو, کے پی اسمبلی ہو, یا کوئی بھی اسمبلی ہو, وہاں پر ارکان کو اور وزراء کو نوازا جاتا ہے. That shouldn't happen. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور بات کرتے ہیں اچیومنٹس کی. تو کراچی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا کو عالمی اعزاز سے نوازا گیا ہے. انہیں کینیڈا کے سب سے بڑے شہری اعزاز میں سے ایک اعزاز آرڈر آف کینیڈا کے آفیسر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے. یہ اعزاز ان کی عالمی صحت میں غیر معمولی خدمات پر دیا گیا. ڈاکٹر ذوالفقار زچگی اور بچوں کی صحت سے متعلق دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں. ان کے لابی تحقیق نے دنیا بھر میں صحت عامہ کی پالیسیوں کو تبدیل کیا ہے. اچھا جی, عالمی جرائد میں ان کے 1400 سے زائد تحقیقی مقالے شائع ہوئے ہیں. اور ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا آغا خان یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف گلوبل ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بانی ڈائریکٹر ہیں, اور ٹورنٹو کے سک کڈز سینٹر فار گلوبل چائلڈ ہیلتھ کے شریک ڈائریکٹر بھی ہیں, یعنی کو ڈائریکٹر بھی. چلیں جی, تو اس وقت بات کر لیتے ہیں ان سے, ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا سے. تھینک سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس اینڈ وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو آن آور شو. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ ایوارڈ کیا ہے؟ آرڈر آف دا کینیڈا کے آفیسر کے طور پر آپ کو نامزد کیا گیا ہے. یہ کن خدمات پہ, کچھ کا تو ہم نے تذکرہ کیا, کچھ آپ بھی بتائیے, اور ان کی ایکنالجمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ جس طرح پاکستان میں سول ایوارڈز ہیں, اس طرح کئی ممالک میں اپنے طریقے کے سول ایوارڈز ہوتے ہیں. برطانیہ میں جیسے آپ کو پتا ہے وہاں نائٹ ہوڈ ہوتی ہے, اور دیگر قسم کے ایوارڈز ہیں جو کہ برطانوی بادشاہ یا ملکہ وغیرہ دیتے ہیں. کینیڈا میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا تھا سول ایوارڈز کا سن 60 کی دہائی میں, اور یہ اس میں یہ ان کا جو طریقہ ہے وہ آرڈر آف کینیڈا کا ہوتا ہے, جس میں شروع کیا جاتا ہے ممبرشپ سے, پھر فیلوشپ سے, اور اس کا انتہائی درجہ جو ہے وہ کمپینینز کا ہے, جو کہ صرف 100-150 حیات لوگوں کو دیا جاتا ہے. سو میرے لیے تو یہ کافی غیر معمولی اور اچنبے کی بات تھی, کیونکہ یہ اس طریقے کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا, اور یہ عموماً ان لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ جنہوں نے اپنی ساری عمر خدمات کی ہوں فلاحی بہبود کے کام میں, اور خاص طور پہ جنہوں نے نامور قسم کی شخصیات ہوتی ہیں. میرے تو حقیر سی خدمات ہیں جو کہ سر ہم جاننا چاہیں گے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کہ آپ نے 400 سے زائد تحقیقی مقالے لکھے, آپ نے جو 1400 سے زائد, آپ نے جو پوری آپ کی خدمات ہیں اس کے اعزاز میں, لیکن آپ کی ایسی کون سی تحقیق, کون سی ایسی ریسرچ جس نے سٹینڈ آؤٹ کیا ہو, جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ ایوارڈ دیا گیا؟ دیکھیں, میں گزشتہ کچھ 3-4 دہائیوں سے ماں اور بچوں کی صحت اور نشو و نما پہ کام کر رہا ہوں. میرا زیادہ تر کام جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان سے ملتے جلتے لو مڈل انکم کنٹریز میں ہے. میں اپنے منہ میں کیا میاں میٹھو بنوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں اور میرے احباب, جو میرے اسٹوڈنٹس جو میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اتنے عرصوں میں, انہوں نے جن چیزوں پہ کام کیا ہے اس میں ماؤں بچوں کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز, خاص طور پہ ایسی ڈیفیشنسیز جن کے ماں کی اپنی صحت کو خطرات لائق ہوں اور نوزائیدہ بچوں کی صحت متاثر ہو, اس پہ ہماری تقریباً 20-30 سال کی تحقیق ہے.
اس تحقیق میں نہ صرف یہ چیزیں شامل ہیں کہ آپ اس پہ کیا حل نکال سکتے ہیں، مگر ہم نے اپنے کام سے جو اس کے سلوشن تجویز کیے ہیں وہ دنیا میں تمام اداروں میں اور خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز کے اداروں میں ان چیزوں کو اپنایا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ بعض چیزوں کا اس وقت نہ صرف اثر کئی ممالک میں نظر آ رہا ہے. شموئی قسمت میرے اپنے وطن میں شاید اتنی پروگرس نہیں ہو، اتنی ہماری اپنی تحقیق اور ان کی جو سینتھسس ہیں، مگر لو مڈل انکم کنٹریز میں کافی نافذ ہو چکی ہیں. اوکے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر پاکستان میں ہیلتھ کے شعبے میں ہم ویسے بات کرتے ہیں کہ کافی انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، گورنمنٹ کو بجٹ میں کافی رقم رکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہ جو رقم رکھی جائے وہ ان ہاسپٹلس پہ صحیح طریقے سے خرچ بھی ہو، کیونکہ یہاں پر اسکیمز بھی کافی ہوتے ہیں، فراڈز بھی کافی ہوتے ہیں، خرد برد بھی کافی ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ تحقیق بھی کم ہے نسبتاً جتنی ہونی چاہیے اس سے کم ہے. آپ نے کیا ایریاز جو کہ آپ کی ایکسپرٹیز اس میں ہے وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پر ہمیں فوراً کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، میرا کام اور جو ہماری تحقیق ہے وہ صحت عامہ پہ ہے، پرائمری کیئر، یعنی کہ دیہاتوں میں اور دیہی علاقوں میں جو آپ کو چیزیں کرنی چاہیے. پاکستان میں بلا شبہ ہم اپنے صحت کے شعبے میں انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور پیسہ بھی لگا رہی ہیں صوبائی حکومتیں، مگر زیادہ تر یہ پیسہ جو ہے وہ بڑے ہسپتالوں میں ہے اور بڑے شہروں میں ہے. ہمارے جو اس وقت اعداد و شمار دیہی علاقوں کے اور خاص طور پہ غریب غربا کے جو کا حال ہے، اس میں آپ کو یہ چیز سامنے نظر آتی ہے کہ اس طرف ہماری زیادہ توجہ نہیں ہے، اور چونکہ وہاں توجہ نہیں ہوئی لہٰذا وہاں بہتری بھی نہیں ہے، اور یہ اس چیز کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال میں اس میں رقم بہت زیادہ لگانے کے بجائے صحیح طریقے سے لگانے کی ضرورت ہے. اس وقت بھی کئی صوبوں میں جو بجٹ ہیں ہیلتھ کے وہ آج سے 10-15 سال کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہیں، مگر اس کے نتائج اس وقت سے نظر نہیں آ رہے کہ وہ زیادہ تر بڑے شہروں میں اور ان چیزوں پہ لگائے جا رہے ہیں جس کا صحت عامہ سے، پبلک ہیلتھ سے اور غریب غربا کے بینیفٹ سے دور دراز کا تعلق نہیں. اور المیہ یہ ہے سر کہ آپ جیسے کینیڈا میں اس وقت موجود ہیں یا بہت سے ایسے ملک ہیں وہاں پر اپنی صحت پر لوگوں کی جانب سے توجہ بھی دی جاتی ہے، ایک لائف سٹائل مینٹین کرتے ہیں. پلس وہاں پر اگر مثال کے طور پر کینیڈا کا ٹری کور کی اگر ہم بات کرتے ہیں، فارسٹ کور کی، تو گزشتہ 100 سال میں اس میں اضافہ ہوا ہے، کم نہیں ہوا. ہمارے ہاں مسائل دوسرے ہیں کہ ایک تو انویسٹمنٹ کم ہے اور دوسرا لوگ اپنی صحت پہ توجہ بھی کم دیتے ہیں، اتنا ادراک بھی کم ہے جتنا ہونا چاہیے. یور تھاٹس آن؟ دیکھیں، میں اس سلسلے میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف رائے رکھتا ہوں. آپ سے اس سے جسٹ پہلے جو صاحب بول رہے تھے وہی بات کر رہے تھے کہ جو غریب اس وقت غربت کے درجے سے بھی نیچے ہے، جس کو ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اس میں آپ اس بندے کے شعور یا اس کی اپنی مدد آپ کے اصول کی بات نہیں کر سکتے. اس وقت پاکستان میں سٹنٹنگ کی، بچوں میں کم قد ہونے کی شرح جو ہے وہ تقریباً 40%، اور وہ 40% کا زیادہ تر تعلق ہے ان لوگوں سے جن کے پاس ایک وقت کے کھانے کی روٹی نہیں ہے اور جن کے ہاں حفظان صحت کے جو بنیادی ضروریات ہیں جیسا صاف پانی ہو گیا وہ اویلیبل نہیں ہے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو سرکار کی ذمہ داری ہے. پر پرائمری کیئر، بنیادی صحت ساری دنیا میں سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کے لیے ہم ٹیکس دیتے ہیں، اور اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، تو تبھی آپ کو اس کے نتائج نظر نہیں آتے. یہ بھی المیہ ہے نا ٹیکسیشن سے متعلق کہ یہاں پر ٹیکس بھی کتنے لوگ دیتے ہیں، میجورٹی کو اس کا آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ ان کے ٹیکس کا صحیح استعمال ہونا کیا چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا صاحب، ماشاءاللہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تحقیق سے پاکستان بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے. سو بہرحال یہ تمام تر ہم نے آپ کے سامنے ایشو رکھا ہے اور پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. لیکن کچھ ایسے واقعات اور حالات ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا جب آپ اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں تو آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک سے کچھ لوگ جاتے ہیں اور ملک کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں کراچی ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام نے گداگری پر سعودی عرب سے جو بے دخل ہوئے شہری
ان کو ورک ویزے پر جدہ جاتے ہوئے آف لوڈ کر دیا. سوچیں وہ گرفتار بھی ہوئے, یہاں پر بھی آئے, اب دوبارہ وہ جانے کی کوشش کر رہے تھے. امیگریشن حکام کے مطابق مسافر الحاندو پنہور غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز سے جدہ جانے کے لیے کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے, لیکن امیگریشن کے دوران مسافر کا نام بلیک لسٹ کیٹیگری میں شامل پایا گیا اور ریکارڈ کے مطابق یہ مسافر سعودی عرب میں بھیک مانگنے میں ملوث رہا ہے, جسے سعودی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا. گداگری پر ملزم جیل میں بھی رہا اور اسے جون 2023 میں پاکستان ڈپورٹ کر دیا گیا تھا, مگر یہ دوبارہ سے اسی کام پر نکل گیا. جی ظاہر ہے کہ جہاں پر پروفٹ ہے وہیں پہ جائیں گے نا. نہیں تو یہاں پہ ان کے لیے کیا کیا گیا؟ کوئی آفینڈر لسٹ, کوئی ایسی لسٹ, کوئی بلیک لسٹ کیٹیگری میں تھے تو روک لیا گیا, ورنہ شاید یہ یہاں سے اڑان بھر جاتے ہیں. چلیں جی, اور ساتھ ہی یہ ہے کہ پاسپورٹس بھی بلاک کیے ہیں, کافی میجرز لیے گئے ہیں جی. پاسپورٹ 4700 پاکستانی کے پاسپورٹ اسی چکر پہ بلاک کیے گئے ہیں کہ وہاں پر گداگری کر کے پاکستان کا نام بدنام کر رہے تھے اور ان کے لیے بھی پرابلم کا باعث بن رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں. چلیے بریک کے بعد آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. 9 سے 10 بجے آپ کا ہمارا ساتھ رہا, ماشاءاللہ سے 10 سے 11 بجے بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اور تمام تر خبریں جو ہیں ظاہر ہے کہ حقائق متوازن نہیں ہوتے, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے میرٹ کے مطابق ان کو آپ تک پہنچائیں. ایسے صدر مجھے ایک بات بتائیے کہ نیوز میں بھی آپ رہیں, ٹرانسمیشن بھی کرتے رہے, ہم لوگ ساتھ بھی کرتے رہے, نیوز بلیٹن میں, مارننگ شوز میں, انٹرٹینمنٹ کے شوز میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے ویسے؟ ہو بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. اچھا, نیوز اینکر اگر آپ ہیں تو آپ کی تھوڑا سا کہنا چاہیے نا کہ آپ نے بالکل ایک تو آن ٹائم ہونا ہے, سنجیدہ رہنا ہے, خبر کی ڈیلیوری پہ بڑا فوکس ہوتا ہے, الفاظ کے صحیح تلفظ پہ بڑا فوکس ہوتا ہے. پہلے تلفظ پہ کتنا ہوتا تھا, آئی ریممبر فیروز اللغات, فرہنگ آصفیہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یو ڈونٹ ہیو اینی مارجن کہ آپ نیوز سے تھوڑا اسکرپٹ سے ہٹ جائیں, انٹل اینڈ لیس کہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں یا آپ لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, اس میں آپ کے پاس بہت مارجن ہوتا ہے, تو اس میں آپ اپنا ان پٹ دے سکتے ہیں. اور جب آپ اپنا ان پٹ دیتے ہیں, آپ اپنی اوپینین دیتے ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے لوگوں کی اوپینین سے ڈفر کرتی ہو, لیکن ایٹ لیسٹ کہتے ہیں نا اس میں بہت سارا اسکوپ ہوتا ہے آپ کو اپنی کریٹیوٹی دکھانے کا. ایز پروگرام اینکر آپ تھوڑے سے کیجول بھی ہوتے ہیں اور لوگوں سے آپ کنورسیشنل ٹون میں بات کر سکتے ہیں. پیپل ریلیٹ ٹو یو, پیپل نو یو کہ ہاں جی آپ کیا, آپ کا دن گزرا, کسی معاملے پہ آپ کا اوپینین کیا ہے, آپ اپنی رائے کیا اس سے متعلق رکھتے ہیں, اور کس طریقے سے ہلکے پھلکے انداز میں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے چیزوں کو بیان کرتے ہیں. اور سم ٹائمز اشفاق ہم لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی اتنی لبرٹی لے لیتے ہیں, ہم کچھ جوک آپس میں شیئر کر لیتے ہیں, بہت ساری انفارمیشن جو آف اسکرپٹ ہوتی ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں, کہیں پہ بہت انٹرسٹنگ کچھ پڑا ہوتا ہے, تو یہ ضروری ہوتا ہے بیکاز ہم اگر آپ کے ساتھ کہتے ہیں نا ایسا تعلق نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کیسے جالن کریں گے. چلیں اچھا جی, ہم جناب کامیابیوں کا جہاں تذکرہ کرتے ہیں, سراہنے کا تذکرہ کرتے ہیں, تو ابھی پچھلے دنوں ہم نے آپ کے پاس ایک خبر پہنچائی تھی. وہ خبر تھی اسکواش کی دنیا سے. اسکواش وہ دنیا ہے کہ جہاں پر کبھی جان شیر خان, جہانگیر خان رول کیا کرتے تھے, لیکن پھر یہ ہے کہ کچھ عرصے میں ایسا ہوا کہ ہمیں وہ کامیابیاں نصیب نہیں ہوئی. لیکن اب جو ہمارا نیا ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ, دے آر ڈوئنگ ریمارکیبلی ویل. ایک چھوٹی سی اسکواش کی کھلاڑی ہے ماہنور علی. آپ نے پچھلے دنوں ان کا تذکرہ سنا ہوگا, کیا سنا تھا صدف ہم نے؟ بھائی ماہنور علی جو ہیں انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے پرفارمنس دیتی آ رہی ہیں, اور امریکہ میں US جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل انہوں نے اپنے نام کر لیا ہے. ماہنور علی جو ہیں وہ خواتین انڈر 13 کیٹیگری میں US اوپن جونیئر اسکواش ٹورنامنٹ جیتنے والی پہلی پاکستانی کھلاڑی اور ایتھلیٹ, اگر ہم کہیں تو غلط نہ ہوگا, بن گئی ہیں. انہوں نے پورے ٹورنامنٹ میں عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا اور خاص طور پر فائنل میں مصری حریف کے خلاف اچھے مارجن سے فتح حاصل کی ہے. کیا وہ US اسکواش ہال آف فیم کا حصہ بھی بن گئی ہیں, یہ بھی ہم جانیں گے. تو ہمیں جوائن کر لیا ہے US جونیئر اسکواش چیمپئن ماہنور علی نے. ماہنور, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بھائی یہ بتائیے گا کہ جب یہ میچز وغیرہ آپ کھیل رہی تھیں تو کتنی سپورٹ آپ کی وہاں پر, پاکستانیوں کی آپ کو وہاں پر حاصل تھی؟ تھینک یو سو مچ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے, اور مجھے سب کی سپورٹ تھی. میری فیملی بھی میرے ساتھ تھی, میرے بابا تھے اور وہاں کے کوچ تھے, جو وہاں کلب ہے K2 اسکواش, ان کے کوچ مجھے جو ہے تو گائیڈ کر رہے تھے, اور وہاں پہ اور بھی جتنے پاکستانی پلیئرس تھے وہ سب بھی مجھے بہت سپورٹ کرے. اچھا, تو ماہنور ذرا ہمیں اپنی تیاری کا بتائیے گا, بیکاز اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے آپ نے ظاہر ایک بڑا نام بھی بنایا, اعزاز اپنے نام کیا. سو کیا تیاری آپ کی رہی اس سے پہلے, اس ٹورنامنٹ سے پہلے؟
بہت جو ہے تو اس کے لیے ٹریننگ کی میں نے، اپنی جو ہے تو بیسک جو میری مسٹیکس تھی اس کو امپروو کیا، اور فزیکل فٹنس پہ کام کیا، اپنی اسٹرینتھنگ پہ کام کیا. تو پھر جا کے میں نے آخر میں جو میچ پلے ہوتا ہے اس پہ بھی کام کیا. تو پھر اس کے لیے میں نے جو ہے تو 3 months ٹریننگ کی تھی اس ایک اسپیسیفک ٹورنامنٹ کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیں مانور کہ دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ملک جو ہیں وہ اسکواش کے میدان میں کافی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. ہم نے بڑا عروج حاصل کیا. آپ نے بھی جانشیر خان، جہانگیر خان سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہوں گی. دے ہیو بین آر لیجنڈری پلیئرز. لیکن اب کیا دوبارہ سے اسکواش پہ کافی کام ہو رہا ہے پاکستان میں اور بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے میں مزید؟ کہوں گی بہت بہتر ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو آج کل کی نیو جو ہے تو کوچنگ ہے، اور جو مطلب میں بھی دیکھ رہی ہوں یو ایس میں جو ٹریننگ چل رہی ہے وہ پاکستان سے بہت ڈفرینٹ ہے. تو یہاں کے پلیئرز بہت اپنی ٹیکٹکس پہ کام کرتے ہیں اور اپنی فٹنس پہ بھی کام کرتے ہیں. ہمارے پاکستان میں سیم اولڈ اسکواش چل رہی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہماری اسکواش تھوڑی ڈیولپ ہو، تاکہ اور نیو جو ہماری ٹریننگ ابھی چل رہی ہے ایجپٹ میں، یو ایس میں، آل اراؤنڈ دا ورلڈ جتنی ٹریننگ چل رہی ہے میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں ہو تو ہمارے پلیئرز بھی اس لیول پہ آئیں گے. اچھا مانور، مجھے یہ بتائیے گا، ظاہر آپ کو مقابلہ رہا، سب سے ٹف کون ثابت ہوا؟ کون سا حریف نے آپ کو بڑا ٹف ٹائم دیا جس میں آپ کو لگا کہ بھائی کھیل ذرا مشکل لگ رہا ہے مجھے؟ میرا جو ہے تو فرسٹ راؤنڈ سے ہی اچھے میچز چل رہے تھے. پھر کوارٹر فائنل میرا یو ایس اے کی لڑکی کے ساتھ تھا جس سے میرا 3-1 ہوا. پھر میرا آیا ہانگ کانگ کی جو پلیئر تھی اس سے میرا 3-1 ہوا. بہت ٹف فائٹ ہوئی. پھر فائنل بھی میرا بہت کلوز میچ گیا، اچھا میچ ہوا. بہت لڑکی جو ہے تو ٹاپ سیڈ تھی. تو میں کہوں گی سارے میچز میرے ٹف تھے، لیکن اس کے لیے مجھے سب سے زیادہ اپنی مینٹل اسٹرینتھ پہ کام کرنا تھا، کیونکہ مجھے مینٹلی اسٹرانگ ہونا تھا. میرے بیک میں بھی پین تھا. سو دیٹس وائی. تو اب ہاؤ یو فیلنگ ناؤ؟ اور دوسرا مجھے بتائیں کہ ایک دن میں آپ کتنا ٹائم ٹریننگ پر سرو کرتی ہیں، اور مطلب وہ کس طریقے سے پریکٹس؟ میچ پریکٹس تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اسٹرینتھ ٹریننگ بھی ظاہر ہے، کور ٹریننگ بھی ضروری ہوتی ہوگی اس کے لیے، اسٹیمنا بلڈ کرنے کے لیے. ابھی میرا بیک پین الحمدللہ بہت جو ہے تو 90% ریکور ہو گیا ہے. اور ٹریننگ جو ہے تو وہ آپ پلیئر کی جتنا مطلب ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اب اس میں جیسے آپ کے پاس 3 months ہے تو آپ آہستہ آہستہ اپنی جو ہے سائڈ ٹریننگ لے کے جاؤ گے. تو اگر آپ کے پاس 1 week ہے یا پھر 1 month ہے تو پھر آپ کو جلدی سب کچھ کور کرنا ہوگا. تو اس طرح یہ کوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کس طریقے سے کون سی ٹریننگ کراتا ہے. انٹرسٹنگ. اب نیکسٹ آپ کی کس ٹائٹل پر نظر ہے ماہنور؟ انشاءاللہ میرے 2 ٹورنامنٹس آ رہے ہیں، جو ہے اسکاٹش جونیئر اوپن اور برٹش جونیئر اوپن، سال کا سب سے بڑا ایونٹ. تو میں اس کے لیے بہت کوشش کروں گی، اپنا بیسٹ دوں گی تاکہ میں اس میں اچھی پرفارمنس دوں. اینڈ ہاؤ ڈو یو بیلنس یور اسٹڈیز ود دس کائنڈ آف ٹورنامنٹ؟ تو کوئی اس پہ کیا آپ کو اسپیشل پرمیشن ملی ہوئی ہے اسکول کی طرف سے؟ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ میں ابھی ہوم اسکولنگ کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے کیونکہ میری ٹورنامنٹس بھی ہوتے ہیں اور ٹریننگ بھی ہوتی ہے، تو ٹریولنگ میں پھر پڑھائی بہت مشکل ہو جاتی ہے. سو دیٹس وائی میں نے کچھ ٹائم کے لیے اسکول مطلب اپنے جو ہے تو تھوڑا بریک لیا ہوا ہے تاکہ میں ٹورنامنٹس کروں، تو اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی پڑھائی دوبارہ اسٹارٹ کروں گی انشاءاللہ. مانور تھینک یو سو مچ اینڈ بیسٹ آف لک. اور ہم چاہتے ہیں جی آپ اسی طریقے سے پاکستان کا نام اونچا کرتی رہیں اور خواتین اور بچیوں کے لیے انسپریشن بنے، نہ صرف کھیل کے میدان میں بلکہ وی وش یو لک کہ آپ کے ایجوکیشن کے جو انڈیورز ہیں ان کے اندر بھی آپ اچھا پرفارم کریں. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے جی بڑی. اور آپ دیکھیں آج کل کے بچے بچیاں کتنے زبردست طریقے سے پاکستان کا نام آگے بڑھا رہے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے جب وہ پرفارم کرتے ہیں. I mean look at her. She was so mature. کتنا پوائز کے ساتھ اور میچورٹی کے ساتھ she was answering that. آج کل بچے جو ہمارے اسٹوڈیوز میں بھی آتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور وہ بہت ان کے اندر وہ کانفیڈینس، وہ میچورٹی، کیمرہ فیس کرنا، بات کرنا، آرٹیکولیٹ ہونا، دیٹ از امپریسو. اچھا جی، تو یہ ساری تمام تر ہم نے آپ کے ساتھ رکھی ہے صورتحال، اور اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی اس لیجنڈ گلوکارہ کی. انہوں نے اداکاری کے جوہر بھی دکھائے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ اپنے سنگنگ کی وجہ سے جانی جاتی ہیں. آج میڈم نور جہاں کی برسی منائی جا رہی ہے. سو انہیں سوچیں ہم سے بچھڑے 24 برس بیتے، یعنی 2000 میں ان کا انتقال ہوا، اور آج 2024 میں ہم انہیں یاد کر رہے ہیں.
اور میڈم نے جو کہتے ہیں نا ہر طرح انہوں نے خود بھی 6 سال کی عمر سے سنگنگ کر رہی تھی. امیجن کریں. اور ظاہر ہے جب پارٹیشن اللہ ہوا, رکھی ان کا نام تھا اللہ وسائی, اللہ وسائی. اور پارٹیشن سے پہلے سے وہ انڈیا میں بھی پرفارم کرتی رہی. پھر جب وہ پاکستان آئی, پاکستان کی جو فلمز کے لیے انہوں نے گانے گائے, اور 65 کی وار میں جو قومی ترانے میڈم نے گائے ہیں, ملی نغمے قومی پتر ہٹانتے نہیں وکدے, کرنیل نہیں جرنیل نہیں, کیا زبردست گانے تھے. آپ ذرا آپ کو خبر پہنچا دیں کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب پہنچ گئے ہیں اسلام آباد, اور اس سے متعلق ہمارے پاس کچھ اپڈیٹ سامنے آئی ہیں کہ گورنر سندھ پہنچے ہیں اسلام آباد. اور رافع حسین سے ہم جان لیتے ہیں. رافع بتائیے. مطلب دیکھیں, گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اسلام آباد پہنچ گئے ہیں, اور گورنر سندھ کے ہمراہ چیئرمین این کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, ڈاکٹر فاروق ستار اور پارا چنار کے ایم این اے حمید حسین بھی شامل ہیں. گورنر سندھ آج اسلام آباد سے راشن, ادویات اور ضروری اشیاء سے بھرے ٹرک جو ہیں وہ کرم اور پارا چنار میں پھنسے لوگوں کے لیے روانہ کریں گے, جبکہ گورنر سندھ گورنر انیشیٹو طاقتور پروگرام کے تحت بھی راشن بیگ روانہ کریں گے. گورنر سندھ 11 بجے اسلام آباد سندھ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے بعد یہ ٹرک جو ہے وہ کرم اور پارا چنار کے لیے روانہ کریں گے. کامران ٹیسوری نے کچھ روز قبل پارا چنار اور اطراف کے علاقوں میں رستوں کی بندش کے باعث پھنسے لوگوں کی امداد کا اعلان کیا تھا. آج جو ٹرک روانہ ہو رہے ہیں ان میں سرجیکل کا سامان موجود ہے, خشک بچوں کے لیے خشک دودھ ہے, ادویات ہیں اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. اور آج یہ ٹرک جو ہیں وہ کرم اور پارا چنار سے کے لیے اسلام آباد سے روانہ کیے جائیں گے. کروڑوں روپے مالیت کا یہ سامان ہے جو آج گورنر پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ روانہ کریں گے, اور جے ڈی سی کے دفتر عباس جو ہے یہ سامان لے کے پارا چنار پہنچیں گے. ٹھیک ہے رافع, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, کراچی سے بھی خبر ہے ایک اور کہ کراچی کا علاقہ ہے گلشن معمار, وہاں پر پولیس اور رینجرز اور واٹر بورڈ, یہ واٹر کارپوریشن ہے کہ ہمراہ آپریشن کیا گیا اور غیر قانونی واٹر ہائیڈرینٹس مسمار کر دیے گئے ہیں. سو نذیر شاہ سے جان لیتے ہیں. بتائیے نذیر. بالکل دیکھیں, گلشن میں ہمارا پولیس ہے جس نے رینجرز اور واٹر بورڈ کے ہمراہ آپریشن کرتے ہوئے علاقے میں غیر قانونی چلنے والے ہائیڈرینٹس کو مسمار کر دیا ہے اور 2 مقدمات بھی درج کیے ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کارروائیاں پیر بخش سامو گوٹ اور انور مری گوٹ میں کی گئی, جس میں پہلا مقدمہ ایریا انچارج واٹر بورڈ اعظم کی مدیت میں درج ہوا, جبکہ دوسرا مقدمہ سب انجینئر واٹر بورڈ فرقان کی مدیت میں درج ہوا, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ واٹر مافیا کے کارندے کس طریقے سے غیر قانونی کنیکشن لگا کر ہائیڈرینٹ چلا رہے تھے اور جو حکومت کا نقصان کر رہے تھے. جائے وقوع پر نہ صرف ٹیم کی جانب سے ان تمام ہائیڈرینٹ کو مسمار کیا گیا ہے بلکہ غیر قانونی پمپ, پائپ اور دیگر چیزوں کو قبضے میں لے کر مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. جی چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا نذیر شاہ, آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. چلیں جی. اچھا جی, اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں عروسہ اعظم کی. اور عروسہ اعظم کہتے ہیں نا کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو بڑا اپنا نام بناتے ہیں. انہوں نے جی سی ایس ایس اسپیشل کے تحریری امتحان میں کامیابی حاصل کی. 1947 سے آئی سی ایس, سی ایس پی اور سی ایس ایس کے ذریعے سول سروس جوائن کرنے والے جتنے بھی ہمارے کرسچن بھائی بہن ہیں ان میں سے عروسہ اعظم 90 خاتون امیدوار ہوں گی. اور جبکہ اسپیشل سی ایس ایس 2023 کے تحریری امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والی وہ 5ویں کرسچن میں سے واحد خاتون امیدوار ہیں. تو ہمارے یہاں بڑے زبردست طریقے سے, چاہے وہ کسی بھی ایتھنیسٹی سے ان کا تعلق ہو, کسی بھی ریلیجن سے تعلق ہو, اچھی اپرچونٹی ملے تو سب زبردست طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں. تو چلیں جی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بار بار اس جو پروسیس ہے, جو سارا ایشو رہا ہے سی ایس ایس کے امتحان کا, انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور گیو اپ نہیں کیا. اسی وجہ سے انہوں نے بعد میں بڑے اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی ہے. تو ان سے بات کر لیتے ہیں. عروسہ اعظم آج کل این ای ڈی یونیورسٹی میں سائبر سیکیورٹی لیب میں بطور ایسوسیٹ انجینئر کام کر رہی ہیں. تو چلیں بات کر لیتے ہیں عروسہ سے. عروسہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ بتائیے گا کہ یہ ایک دفعہ کہاں پر کسی جگہ پہ کوئی رکاوٹ آ جائے یا کسی جگہ پہ ہم کامیاب نہ ہو سکیں, میں اس کو ناکامی تو نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس منزل تک نہ پہنچ پائیں تو ہم دل ہار جاتے ہیں, ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ میڈ فار دیٹ, ہم شاید نہ کر پائیں. لیکن آپ 3 بار کے بعد بھی آپ نے ٹرائی کیا اور آپ کامیاب ہوئیں. کیا وہ ایسی چیز تھی جس نے آپ کو موٹیویٹڈ رکھا ہوگا عروسہ؟ ہیلو جی, السلام علیکم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم کے تھرو ایک چانس دیا ٹو گیٹ مائی میسج اکراس دا بورڈ. جی, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مشکل تو ہو جاتا ہے جب آپ 12 مرتبہ کسی چیز کو ٹرائی کریں اور اس کے بعد آپ اس میں فیل کریں, لیکن ایسا ہے کہ میری موٹیویشن مے بی آئی گیو اٹ ٹو دیٹ, میرا جو پیشن تھا سول سروس جوائن کرنے کا
I give credit to that کہ مجھے لگتا تھا یہ چیز میرے لیے ہے, اور جیسے کہ ہر کسی کو کوئی یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے وجود کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ سول سروس از دا تھنگ فار می. اسی وجہ سے میں نے اس کو چوتھا اٹیمپٹ بھی ٹرائی کیا ہے, اینڈ الحمدللہ آئی سکسیڈڈ. اچھا عروسہ, ایک چیز مجھے بتائیے گا, ہمارے یہاں کیونکہ سول سروسز میں جانے میں لوگوں کا انٹرسٹ بھی بہت ہوتا ہے, لیکن ظاہر SCSS کا امتحان پاس کرنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی. خود آپ نے بھی کافی اٹیمپٹ کے بعد اسے پاس کیا ہے. تھوڑا سا وہ لوگ جو اس طرف آنا چاہتے ہیں ایکسپیرینس سے انہیں گائیڈ کیجیے گا کہ کیا ایک اسٹوڈنٹ کے اندر یا ایک بچے کے اندر ایک ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے تو وہی CSS کرے, یا کوئی بھی CSS کے امتحان دے لیکن وہ تھوڑی محنت کرے تو وہ پاس ہو سکتا ہے. آپ کیا اس پہ سجیسٹ کریں گی والدین کو جو اپنے بچوں کو اکثر بیشتر یہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ چلو CSS کر لو؟ جی دیکھیے, فرسٹ پرائیورٹی تو اس میں یہی ہوگی کہ جس کا نیچرل ایپٹیٹیوڈ ہے وہ اس چیز کو اوپٹ کرے. لیکن اگر ایسا ہے کہ کسی انسان کا پیشن ہے اور فار اینی ریزن اگر اس کا بیک گراؤنڈ وہ سمجھتا ہے کہ جیسے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ CSS کا امتحان انگریزی میں ہوتا ہے, سو دس اٹ سیلف پوزز ایز اے پرابلم کہ پتہ نہیں لینگویج کا جو میڈیم ہے, اگر میرا بیک گراؤنڈ وہ نہیں ہے یا میں بہت اچھے اسکول سے نہیں ہوں تو میں اس کو اوپ نہیں کروں. لیکن ایسا نہیں ہے, میں نے بہت ساری ایگزامپلس دیکھے ہیں جس میں گورنمنٹ اسکول کے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں لیکن وہ پہلی اٹیمپٹ میں بھی پاس کرتے ہیں اگر ان کی محنت اور ان کی ڈیڈیکیشن اور ان کی ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہوتی ہے. اس کے علاوہ میرے خیال میں بہت ساری ریسورسز اویلیبل ہیں CSS کے, ایون آن دی انٹرنیٹ, اور آپ کو ڈائریکٹڈ مینٹورشپ بھی ملتی ہے. آئی تھنک اس کا استفادہ ضرور حاصل کرنا چاہیے. ٹیکنالوجی اور یہ جو ڈفرنٹ پلیٹ فارمس ہیں یہ ہماری فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہمیں اپنی گولس کی طرف پہنچنے کے لیے. تو کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ طرز ذہن پہ اڑتے ہیں کہ نہیں اتنی ہی زیادہ جدوجہد ہو, تو میرے خیال میں چیزوں کو مشکل بنانے کے بجائے ان لوگوں کو ان تمام ریسورسز سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. دیٹ وڈ میک دی پروسیس از the role of English language, because ظاہر ہے ہمارے یہاں بیشتر جو ہیں وہ انگریزی میں انہیں وہ عبور حاصل نہیں ہے, تو کتنا امپورٹنٹ رول ہے انگریزی کا اس میں؟ دیکھیے, انگریزی کی جو امپورٹنس CSS کے لیے ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. آئی وڈ ٹرم اٹ ایز اے کروشل ایلیمنٹ فار پاسنگ دی CSS ایگزامینیشن, کیونکہ اس میں انگریزی ایسے میں آپ سے امتحان لیا جاتا ہے, وہ بہت ہی کروشل ایلیمنٹ ہے آف دی انٹائر ایگزام. اس کے علاوہ انگلش پریسی کا امتحان ہوتا ہے, اور باقی سارے جو آپ کے امتحانات ہوتے ہیں 12 پیپرز وہ بھی سارے انگریزی میں ہی ہوتے ہیں. صرف آپ کے پاس اسلامت میں آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو اردو میں نوٹ کر سکتے ہیں. تو انگریزی کی جو اہمیت ہے وہ CSS ایگزام کے لیے وہ بہت زیادہ ہے. تو لینگویج پہ عبور, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی جارگنز جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوں یا ووکیبلری بہت زیادہ ہو, لیکن آپ جو لکھیں اس کی جو ہے وہ کوہیرنٹ ہو اور اس کا اسٹرکچر بالکل ٹھیک ہو. اس چیز پہ بہت اہمیت. اچھا, مجھے عروسہ ایک اور چیز بھی بتائیے. ابھی جیسے آپ نے خود بھی تذکرہ کیا, میں نے کئی ایسی مثالیں خود بھی دیکھی کہ جہاں پر وہ اسٹوڈنٹ جو کہ آؤٹ شائن کرتے تھے, سب کو ٹاپ کرتے تھے, پرفارمرز تھے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے CSS پہ. اور کبھی میں نے دیکھا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو اتنا بہتر پرفارم نہیں کر پاتے تھے اپنی اسٹڈیز میں, وہ CSS جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا کہ پہلی اٹیمپٹ میں بھی کلیئر کر لیتے تھے. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کیا وجہ دیکھی اس کی, کیا ریزنز ہو سکتے ہیں اس کے؟ اس کی وجہ دیکھیں ملٹی فیسیٹڈ ہے. یہ ایگزام اٹسیلف بھی بڑا ہے اور یہ ملٹی فیسیٹڈ ہے. یہ آپ کی پرسنالٹی کے ڈفرنٹ ایسپیکٹس کو بھی چیک کرتا ہے, یعنی کہ آپ میں محنت کی عادت بھی ہو, آپ میں ایک سرٹن لیول آف ایپٹیٹیوڈ بھی ہو, آپ چیزوں کو پرکھنا بھی جانتے ہو, اور ان کی ایک جستجو جو ہے وہ بھی آپ میں ہو کہ اگر آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کی سرفیس ویلیو پہ اس کو نہ لیں. تو میرے خیال میں جو جس طرح کا سیناریو آپ نے بیان کیا کہ کچھ بہت جو آؤٹ شائن کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ بہت ایوریج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں لیکن وہ پاس کر جاتے ہیں. تو مے بی کوئی ایسی سرفیس لیول ان کے پاس ٹریٹ ہوتی ہے جس میں وہ چیزوں کی پرکھ رکھتے ہیں جو کہ اوور دا ایئرس تو نہیں دکھی تھی, لیکن وہ بھی CSS ایگزام کو اس وجہ سے کریک کر لیتے ہیں بیکاز دے ڈیولپ دیٹ اسکل. اور اس کے اندر اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب سے مشکل اسپیکٹ, چونکہ آپ 3 دفعہ کامیاب نہیں ہوئی, تو کون سا ایسا اسپیکٹ ہے کہ وہ بہت مشکل اس کے اندر ہوتا ہے؟ یا جس طریقے سے ہم نے ایک وہ بنایا ہوا ہے کہ جی کمرہ بند کر کے پورے سال جی پڑھتے رہنا, اس کی تیاری کرتے رہنا اور کچھ اور نہیں سوچنا, کچھ اور نہیں دیکھنا, از دیٹ سو, ایسا ہی ہے؟ دیکھیے کچھ حد تک یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ CSS کا جو ایگزام ہے اس کا والیوم بھی بہت زیادہ ہے. یعنی اگر 6 آپشنلز ہوتے ہیں, 6 کمپلسریز ہوتے ہیں, تو آپ امیجن کر ہی سکتے ہیں کہ کم از کم بھی آپ کو ایک گڈ اماؤنٹ آف ٹائم اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے ٹو گیٹ ایوری تھنگ ڈن. لیکن اس کے علاوہ میرے خیال میں میری جو اٹیمپٹس تھی اس میں یہ ریزن تھا کہ جو فرسٹ 2 اٹیمپٹس کی آئی واز ویری ینگ,
और वो थोड़ी सी इमेच्योर अटेम्प्ट्स में कहूँगी कि मैं अंडर प्रिपेयर्ड थी। लेकिन जिस तरह 2023 के अटेम्प्ट मैंने अपना 100% दिया, लेकिन वो बिल्कुल थोड़े से मार्क्स से मैं रह गई, तो उसमें वो फिर CSS इटसेल्फ उसकी क्रुशियलिटी होती है कि मैंने सिर्फ ऐसे का पेपर नहीं पास किया है, क्योंकि वो मेरा जो ऐसे था वो इम्प्रेसिव इनफ नहीं था, वो ठीक था लेकिन इट वाज नॉट गुड इनफ टू पास। तो CSS की जो वो है बारीकियां हैं, निटी-ग्रिटीज ऑफ द एग्जाम है, वो देयर स्प्रेड आउट। इस वजह से मेरा ख्याल में उसमें पासिंग रेशियो भी कम रहता है। उरुसा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आपने कंपलसरी सब्जेक्ट का जिक्र किया और ऑप्शनल का भी, तो व्हाट इज़ योर बेस्ट एडवाइस कि कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं वो चूज़ किए जा सकते हैं? दूसरे ये कितनी अटैम्प्ट में ये पास क्लियर कर सकते हैं आप CSS? 3 होती हैं या 4 होती हैं? देखिए, नॉर्मली अटेम्प्ट्स जो होती हैं वो 3 होती हैं रेगुलर अटेम्प्ट्स के लिए। दिस टाइम स्पेशल CSS केम इन एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, जो कि 4th अटेम्प्ट था, जो कि एलिजिबल फैक्शंस थे, जो सूबे एलिजिबल थे, जिनकी सीट्स रिजर्व थी, कैरिड ओवर थी माइनॉरिटीज़ के लिए, उनके पास एक 4th चांस था। एक रेगुलर कैंडिडेट के पास इसके 3 अटेम्प्ट्स ही होते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस वाज वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस कि स्पेशल CSS हुआ। आगे इसकी कोई गारंटी नहीं कि स्पेशल CSS कब होगा, कैसे होगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे मुझे कहा कि मैं थोड़ा सा कमेंट कर दूं। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी हमारे पास एक वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी हैव लाइक अराउंड 50 to 52 सब्जेक्ट्स, और उसमें भी आपके पास ग्रुप्स बने हुए हैं और आपको ग्रुप के हिसाब से सिलेक्शन करनी होती है। कुछ में से आपको 200 नंबर, कुछ में से सिर्फ 100 नंबर आप पेपर उठा सकते हैं। जिस तरह आपको 600 मार्क्स कंप्लीट करने होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के। इसमें एडवाइस ये होती है कि कुछ सोशल साइंसेज के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको टीचर्स एडवाइस करते हैं कि आप अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स लें, क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल भी हो सकता है, तो आपको उसको टैकल करना आना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने जो है वो ज़्यादातर जनरल सब्जेक्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, गवर्नेंस, जो कि मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प कर सके। अच्छा उरुसा, मुझे ये बस हमने आपसे बहुत से सवाल इससे मुतालिक कर लिए, लेकिन आपके लिए व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? आपकी फैमिली की सपोर्ट क्या रही? कितनी आप रिलीव्ड अपने आप को फील कर रही हैं और क्या करेंगी अब आप? जी, मेरे ख्याल में ज़िंदगी का सफ़र तो है ही ऐसा कि कभी भी देयर इज़ नो रिलैक्सेशन। जब मैं CSS रिटन की तैयारी करती थी तो मुझे लगता था ये पास हो जाएगा तो मैं रिलैक्स रहूँगी। लेकिन एज़ वी गो ऑन, तो अब इंटरव्यू इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी, एंड उसमें भी ज़ाहिर है एवरीबॉडी एम्स कि मेरी अच्छी एलिगेशन हो, मैं टॉप करूँ, मेरे अच्छे मार्क्स बने, मेरा ग्रुप मिले। सो माय पर्सनल इंक्लिनेशन इज़ फॉरेन सर्विस, क्योंकि मेरी जो इंस्पिरेशन है जिसकी वजह से मैंने सिविल सर्विस मूव किया वो सैमुअल मार्टिनबर्ग। He was also from the Christian community, G, and he served as an ambassador for 11 different countries. Okay. And he was a prominent figure in the foreign service. तो मेरी इंस्पिरेशन वहाँ से है, तो मेरा ग्रुप चॉइस वहाँ है, आई एम ट्राइंग फॉर दैट। जहाँ तक आपने बात की फैमिली सपोर्ट की, तो वो तो इंस्ट्रूमेंटल था। मेरे वालिद साहब एक मिशनरी हैं और वो ख़वातीन के एजुकेशन को लेके, स्पेशली अपनी बेटियाँ, क्योंकि मैं और मेरी बहन भी हैं, तो हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं। उसके अलावा मेरी पूरी फैमिली, यानी जिनको नहीं भी पता कि CSS क्या है, दे वर लाइक कि अगर इसको चाहिए तो इसको मिल जाए। सो इट्स बीन इंस्ट्रूमेंटल। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम उरुसा, सो मच एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मच उरुसा हमारे साथ ही। और देखिए जी, हिम्मत नहीं हारे तो आप भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अच्छा जी, खबर हमारे पास है जी कि बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, और इस एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखिर कर दिया है। फैसला लिख रहे हैं, थोड़ी देर तक फैसले की नई तारीख बता देंगे, ये जज साहब का कहना है। तो फ़ारूक एजाज हमें मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं इससे मुतालिक। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज किया गया था एहतसाब अदालत की जानिब से, और आज 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई थी इससे पहले अदालत की जानिब से कि 23 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसला सुना दिया जाएगा। अब से कुछ देर कबल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई है जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी और नैब की टीम अदालत में पेश हुई। वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने अदालत से मुकालमा करते हुए कहा कि आज वो फैसला सुनने के लिए आए हैं, ताहम जज नासिर जावेद राना का ये कहना था कि फैसला आज नहीं आएगा, फैसला अभी लिखा जा रहा है, थोड़ी देर तक नई जो फैसला सुनाने के हवाले से तारीख है वो बता दी जाएगी। जज साहब ने वकील से मुकालमा करते हुए ये भी कहा कि अदालती छुट्टियां भी आ रही हैं और इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट की एक ट्रेनिंग भी है, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नई तारीख जो है वो जल्द दे दी जाएगी। अब अपडेट ये है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो फैसला आज आना था उसको मौखर कर दिया गया है अब अदालत की जानिब से, और अब से कुछ ही देर के बाद अदालत
जो नई तारीख है उसका ऐलान कर देगी कि किस डेट को अब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाया जाएगा। शुक्रिया आपका फारूक एजाज, आपने हमें तफसील बहुत शुक्रिया। और वेरी इंटरेस्टिंगली मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में, जो लास्ट उनका प्रोग्राम था, उन्होंने उसमें बाकायदा तौर पर ये कहा था कि जी फैसला अभी नहीं आ रहा 190 मिलियन पाउंड केस का। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और ये दिसंबर तक नहीं आना। दिसंबर में नहीं आना। ज़राए उनके बड़े गहरी नजर रखते हैं, काफ़ी नज़रें उनकी और काफ़ी उनकी सही खबरें होती हैं। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और ऐसा हमारे शो में कैसे हो सकता है कि हम आपकी सेहत और अपनी सेहत से मुतालिक कोई भी इशू, कोई भी पहलू जो है उसे निगलेक्ट करें। तो आज जो टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत कॉमन भी है और बहुत सारे लोगों को उससे वाकिफ़ नहीं कि ऐसी, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाए या आपका कोई प्यारा ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो आपने क्या करना है। और हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जिस तरह से CPR से मुतालिक हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि वो कितना ज़रूरी होता है और इसकी तरबियत होनी चाहिए। बाकी फायर फाइटिंग से मुतालिक बेसिक्स मालूमात देते रहते हैं। यहाँ पर जो मामला है वो ये है, जो तस्करा कर रहे हैं, जो पेश आया, अमरीकी रियासत है एरिज़ोना, वहाँ पर एक वाक़या पेश आया और थॉमस एक बच्चा है, थॉमस कोनेली, जिसने बहादुरी और हाजिर दिमागी की एक मिसाल कायम की और उसने वक्त ज़ाया किए बगैर एक हेमलिक तरीके का इस्तेमाल किया और चंद लम्हों की कोशिश के बाद बच्ची की सांसें दोबारा बहाल कर दी। क्या वाक़या हुआ था वो ज़रा आप खुद देख लीजिए। अच्छा, ये जो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट है, उसके गले में कोई चीज़ फंस गई है खाते हुए। तो अब ऐसे में क्या होता है, बच्चा ना निगल सकता है, ना उगल सकता है, ना बोल सकता है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे में ये जो एक तरीक़ाकार है जिसे हेलमिक कहा जाता है, हेलमिक मैनुअर, वो तरीक़ाकार अपना के एक दूसरे स्टूडेंट ने इस बच्ची की जान बचा ली। And he was just 8 years old। लेकिन आप ये देखिए कि उसको एक्नॉलेज भी किया गया, उसको खुसूसी अवार्ड से भी और एजाज़ से भी नवाजा गया। अब ज़रा इसके ऊपर हम आ जाते हैं कि हम इसके ऊपर क्या करने जा रहे हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ज़बरदस्त, सच एन अमेजिंग हीरो। अच्छा जी, तो तालीम के साथ तरबियत, जिस तरह से हम कहते हैं कि दूसरे मुल्कों में काफ़ी कुछ होता है, जापान में जिस तरह से हम कहते हैं कि यहाँ पर हमें अर्थक्वेक के हवाले से कोई ड्रिल नहीं है, वहाँ पर बाकायदा ड्रिल्स होती हैं कि आपने किस मौके पर क्या करना है। अच्छा, ये जो हेमलिक मैनूवर है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये है कि ये एक एमरजेंसी टेक्निक है कि जो गले में आप कोई चीज़ फंस जाए, खाने की चीज़ हो या कोई और चीज़ हो, तो वो फिर आपकी निकाली जा सके और उससे फिर आप दम घुटने से बच सकें। अच्छा, हमें एक ही तरीका पता है अशफाक, कि हम बस पीठ थपथपाना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं ऊपर देखो, ऊपर देखो। हम बस इंतज़ार करते रहते हैं कि वो पास आउट हो जाए या पास अवे हो जाए, हमें और कुछ आता नहीं है और बाज़ औक़ात हम सिर्फ तमाशा देखते हैं। तो इसमें फिर क्या हो सकता है, तरीक़ेकार क्या है? ज़ाहिर है यहाँ पर ज़ुबानी लिहाज से तो बयान किया गया है, लेकिन हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, तो क्यों ना हम उनसे बात करें। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमने दावत दी डॉक्टर राजेश कुमार वसंदानी, ENT स्पेशलिस्ट है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी के साथ ये वाक़या रुनमा होता है, जितना आप मर्ज़ी एहतियात कर लें, ठीक है। तो पहले तो इसकी वजह बयान कीजिएगा कि इसकी वजह क्या है। सर देखिए, इसकी अमूमन वजूहात जो होती हैं, दौरान खाने के दौरान लोग या तो प्रॉपर बात कर रहे होते हैं या हंस रहे होते हैं। दौरान खाना बात नहीं करनी चाहिए, हंसना करनी चाहिए। खाने के दौरान आप पहले तो जो खा रहे हैं उसको प्रॉपर असेस करें, जो आप खा रहे हैं उसको प्रॉपर चबा के और छोटे छोटे निवाले लें और आपके मुंह में खुश्की नहीं होनी चाहिए। अगर ओल्ड एज पर्सन है, जिनकी उम्र बड़ी है, तो वो अमूमन ड्राई माउथ उनका होता है, तो पानी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए ताकि आपके गले में निवाला फंसे नहीं। ठीक है। और पहले जब भी आपके पास कोई पेशेंट या कोई भी ऐसा सिचुएशन सामने आती है, तो पहले तो असेस करें कि खाना कहाँ फंसा है। ज़्यादातर लोगों को खाना या तो खाने की नाली में फंसता है, नहीं तो कम लोगों को सांस की नाली। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो खाने की नाली और सांस की नाली वैसे तो नेचुरल मैकेनिज़्म है। मैं देख रहा था कि होता क्या है कि जब आप कुछ खा रहे होते हैं तो आपकी सांस की नाली के ऊपर एक कवर आ जाता है, वो बंद हो जाती है। बिल्कुल। और ये ऑटोमेटिक तरीक़ेकार होता है जो चलता रहता है। बेशक। ये क्या वजह होती है कि वो जो निवाला उधर जाना होता है वो इधर की बजाय इधर आके आपकी ज़िंदगी जब बोलते हैं तो वो फिर एक डिफरेंट प्रोसेस में। देखिए, अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें, उसके कॉमन रीज़न जो या तो बिल्कुल ही एक छोटा सा पीस और एकदम से बगैर हमारे खाने की दीवारों को टच किए बगैर सीधा उतरा, तो उसकी वजह से वो हमारा जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है वो काम नहीं करता और सीधा सांस की नाली में जाता है। दूसरा, किसी को कोई स्ट्रोक या पैल्सी
یا جیسے کوئی نرو پیرالائسس جس میں جیسے ہم کہتے ہیں ویگس نرو پیرالائسس یا کوئی دماغ کا اسٹروک ہوا ہو, ان کو پھر یہ ایسپائریشن کا مسئلہ ہوتا ہے, ان کی سانس کی نالی میں جانے کا یہ خطرہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو بچانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اسٹروک ہے تو ان کو کھانے کے لیے اسپیشل تربیت دی جاتی ہے کہ آپ سائڈ کر کے کھائیں گے تاکہ وہ آپ کے کھانے کی نالی میں جائے, نہ کہ سانس کی نالی میں. اور تبھی کہا جاتا ہے کہ کھانے کے دوران بات نہ کی جائے یا پھر ہنسنا نہیں چاہیے, کیونکہ نہیں تو وہ پھر آپ کی سانس کی نالی میں جانے. اچھا, آپ نے جیسے تذکرہ کیا اور ابھی بھی آپ وہی تذکرہ کر رہے ہیں کہ سانس کی نالی میں یا جاتا ہے نوادہ یا پھر کھانے کی نالی میں, ان دونوں صورت میں پھنسنے کی صورت میں فرق کیا ہوتا ہے اس میں, اور کیا طریقہ جان لیوا کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں جان لیوا تو سانس کی نالی کا ہے, کیونکہ جب بھی کسی کی سانس کی نالی میں اگر کھانا جاتا ہے تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کھانے کی سائز کتنی ہے, بلاکنگ کتنی. اگر پارشل ہوگی تو پیشنٹ کو, کوئی بھی جو انسان ہے اس کو کھانسی ہوگی اور اس کا سانس لے پانا مشکل ہو پائے گا, اور وہ عموماً اپنی گردن پہ اس طریقے سے ہاتھ رکھنے تاکہ ان کو سانس نہیں. اگر بالکل کمپلیٹ بلاکیج ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کا چہرہ ایسے لگے گا جیسے بالکل پیلا پڑ جاتا ہے, ہونٹ اس کے نیلے ہو جائیں گے, ناخون اس کے نیلے ہو جائیں گے, تو اس کا مطلب اس کی کمپلیٹ آبسٹرکشن ہو رہی ہے, تو وہ ایک ایمرجنسی. پانی بھی پھنستا ہے اکثر لوگوں کو. پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے جن کو نرو پیرالائسس ہو, جیسے میں نے کہا نا اسٹروک, جسے دماغ کا جھٹکا آ جانا, جس میں نس بلاک ہو جائے یا ہیمریج ہو جائے, تو اس میں آپ کی سانس کی نالی اور کھانے کی نالی پراپر کام نہیں کر رہی ہوتی. کیونکہ جب بھی آپ کھانا لیتے ہیں اس کے 3 پروسیس ہوتے ہیں, منہ کے ذریعے, پھر ہمارا تھروٹ ہوتا ہے جس کو ہم اوروفیرنکس اور ہائپوفیرنکس, پھر ہماری کھانے کی نالی کا. ہم جو ہے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ذرا ٹیکنیک بھی بتا دیجیے گا, ہاؤ ڈز اٹ ورک, یہ جیسے ہیملک مینیور, تو دیکھیں یہ ایک فرسٹ ایڈ ہے جیسے اس بچے نے کیا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کبھی بھی آپ کو لگے کہ کسی کے انسان کی سانس کی نالی میں پھنس رہا ہے, لیکن اس کا رانگ کیا ہوتا ہے, کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کھانسی ہو رہی سیدھے ہو جائیں پانی پئیں, یہ رانگ ہے, یہ نہیں کرنا. آلریڈی کچھ نہیں جا رہا, آپ اور بھیج رہے ہیں. آپ اس کو الٹا اسٹریٹ کریں گے یا اسٹریٹ کر کے اس کے بیک پہ جو ہے اس کے آپ تھرسٹ ماریں گے تو الٹا وہ سیدھا سانس کی نالی میں چلا جائے گا. اس کو کریکٹ کرنے کا وے یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا ہو آپ اس کو بولیں لین فارورڈ ہو جائے. لین فارورڈ ہونے کے بعد کھانسی کرے زور سے, اس وقت اس کو پانی نہ دیں جب تک کہ وہ نکلے نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہیملک کرنا ہے, ہم نے ہیملک مینیور کہا جاتا ہے, کوئی دوسرا انسان اس کے پیچھے چلا جائے, پیچھے جا کے اپنا ایک ہاتھ ربس اور ایبڈامن کی جو اپر بیلی ہوتی ہے اس کے اوپر رکھے, اس کے پیچھے سے جا کے دوسرے ہاتھ سے گرپ کرے, اور گرپ کر کے وہاں پہ فورسفل لنگز کو کمپریس کرے. دیکھیں کمپریشن آپ ڈائفرام کے اوپر کرتے ہیں, تو ڈائفرام کے اوپر جیسے ہی کمپریشن ہوتی ہے تو وہ لنگز کمپریس ہوتا ہے, اور وہ پیشنٹ آپ کا فارورڈلی بینڈ ہونا چاہیے, سیدھا نہ ہو. اور یہ کتنی اٹیمپٹ ہوتی ہیں, کتنی دفعہ آپ 5 دفعہ, اس کے بعد آپ کنٹینیو کریں تاکہ جب تک اس کا سانس کی نالی. مجھے ریسٹ پوزیشن اس میں اگر آپ دکھائیں. سر دیکھیں اس طریقے سے کر کے آپ ایک ہاتھ کو ریسٹ اور یہ دوسرا ہاتھ آپ کا اس وے میں ہونا چاہیے, اور اندر کی طرف بالکل, اور مڈ جسٹ ربس کے نیچے, ربس کے اوپر نہ رکھیں. اگر آپ ربس کے اوپر ٹائٹ کریں گے کمپریشن تو ربس فریکچر ہونے کا, اس کے نیچے جہاں پہ آپ کا یہ مڈ پوائنٹ ہوتا ہے, جسٹ ابو دا, اینڈ مین وائل آپ بینڈ اوور رہیں. اچھا جی, لین فارورڈ. اچھا میں ذرا یہاں پر آپ کو رکوں گا, بڑا امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, لیکن اس وقت گورنر سندھ کامران ٹیسوری گفتگو کر رہے ہیں اسلام آباد. کھڑے ہوں اس مشکل وقت میں, انہیں اکیلا نہ چھوڑیں. اسی طرح ہمارے ڈاکٹر فاروق ستار بھائی آج وہاں سے آئے, اور ہم سب, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اس معاملے کو پارا چنار جا کر اور اس جرگے کے ساتھ بیٹھ کر بھی حل کروانے کے لیے تیار تھے. اور ہوا یہ کہ جب میں یہاں سے بات کر کے خالد بھائی سے اجازت لے کے کراچی گیا تو میں سب سے پہلے علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کے گھر گیا, اس کے بعد مفتی عبد الرحیم صاحب کے پاس گیا, ان کی رہائش گاہ. اس کے بعد ہم نے سپہ صحابہ کے اورنگزیب فاروقی بھائی سے بات کی, اور اس کے بعد آیت اللہ غربی اور جتنے ہمارے راجہ ناصر عباس صاحب, ان سب سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس معاملے کو بیٹھ کر
دونوں فریقین کے درمیان صلح کروا کر آگے بڑھا جائے، رستہ کھل جائے اور معمولات زندگی جو ہیں وہ اپنے حساب سے چلنے لگیں. اور الحمدللہ ہماری اس بات کے بعد مفتی عبدالرحیم صاحب اسلام آباد پہنچ گئے. علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کی فلائٹ صبح 7 بجے کی تھی. باقی سب بھی علماء کرام یہاں میرے ساتھ پہنچ رہے تھے، لیکن رات کو جب میری بات ہمارے MNA حمید حسین بھائی سے ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک اچھی خبر سنائی کہ رات 11:30 بجے دونوں فریقین کے درمیان معاہدے پہ دستخط ہو جائیں گے اور ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پھر یہاں نہیں آتے. ہم اپنی ان تیاریوں میں لگ گئے جس میں یہ ادویات باقی چیزیں ظفر عباس بھائی کر رہے تھے. لیکن ابھی آج میری جب حمید حسین بھائی سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ معاملات ابھی تک رکے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا ہے، اور ہم ابھی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی بھی آپ سے بات کریں گے، حمید حسین بھائی بھی بات کریں گے، ظفر عباس بھائی بھی کریں گے، فاروق بھائی بھی، کہ ہم نے آج بھی اس بات کو، اس پیشکش کو رکھا ہوا ہے کہ تمام علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر ہم جرگے کے ساتھ کوہاٹ جا کر اور پارا چنار بھی جا کر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس معاملے کو حل کرنے اور کروانے کے لیے بالکل تیار ہیں. اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ دونوں فریقین کے درمیان یہ معاملہ جلد طے پا جائے گا انشاءاللہ تعالی. مجھے پوری امید ہے. یہاں سے ابھی جو ٹرکس ہیں وہ پشاور کے لیے روانہ ہوں گے. وہاں ہماری بات ہو گئی ہے، وہاں سے یہ تمام سامان ادویات ہیلی کاپٹر کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے بھجوانے کا انتظام کر لیا گیا ہے اور یہ چیزیں ان تک پہنچ جائیں گی جو اس وقت شدید پریشانی میں مبتلا ہیں ادویات کے حوالے سے، غذا کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا کردار انشاءاللہ تعالی ادا کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، کر بھی رہے ہیں، اور امید کے ساتھ کہ معاملات جلد ہی طے پا جائیں گے اور ہم سب ان لوگوں کے ساتھ اس مشکل وقت میں جو کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی آگے بھی کھڑے رہیں گے. میں خالد بھائی سے کہوں گا کہ ضرور. جی السلام علیکم معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، آپ سب کے علم میں ہی ہے کہ گورنر ایک آئینی عہدہ ہے، لیکن گورنر سندھ نے جس طرح اس کو عوامی خدمت میں تبدیل کیا ہے، یہ آنے والے تمام وقتوں کے لیے ہمارے پاس ایک مثال کے طور پہ موجود رہے گا. انہوں نے سندھ کے اندر تمام شعبۂ زندگی میں لوگوں کو، مستحق طالب علموں کو اعلیٰ ترین ضرورت والی تعلیم، غریب لوگوں کو انہوں نے روزگار بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت زندگی بھی مستقل ہر روز ان کے گھر، ان کے گورنر ہاؤس سے تقسیم ہوتی ہے. میں اس پہ بڑا اللہ کا بھی شکر ادا کروں گا کہ اب گورنر سندھ، جن کا دائرہ کار سندھ تک تھا، انہوں نے اسی انسانی ہمدردی کو پاکستان کے آخری تک کونے تک پہنچانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اور اس میں خود اپنے آفس کے ذریعے مختلف پاکستانی قومیتوں، مذہب، زبان، جس کی بنیاد پہ بھی یہ تقسیم ہے، اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بھی جو کوشش کی ہے، یہ مڈل کلاس کی لیڈرشپ کے نتائج ہیں. جہاں جہاں بھی یہ طریقہ کار کہ وہ لوگ جو عام پاکستانیوں کے دکھ اور درد سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ اس سے گزرے ہوں، وہی یہ کام کر سکتے ہیں. اور ہم پورے پاکستان کے کونے کونے کے، پاکستان کے تمام لوگ، تمام زبانیں، تمام مذاہب، تمام فرقے اور مسلک، سب کے لیے ہمارے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایم کیو ایم کے باہیں کھلی ہوئی ہیں،
اور ایک بار پاکستان اس طرز سیاست سے متعارف ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل خود حل ہو جائیں گے. اور میں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں اور گورنر سندھ کو بھی کہ وہ جس طرح پاکستان دین اور عام پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں, یہ ضرور اس کے نتائج نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے خیال میں میں اس میں یہی اضافہ کروں گا کہ بغیر عوام کے ٹیکسوں کے وسائل, یعنی کوئی قومی خزانے پر بوجھ ڈالے بغیر, کیونکہ گورنر ہاؤس کا فنڈ جو حکومت کی طرف سے آتا ہے بہت محدود ہے, تو جتنے کام انسانیت کی خدمت کے سندھ کے گورنر جو کہ MQM کے گورنر ہیں, عوامی گورنر ہیں, ان کی جانب سے خالد مقبول بھائی اور اچھا جی, تو ہم فاروق ستار صاحب اور گورنر صاحب کی گفتگو آپ کو دکھا دی. اب ذرا ہم بات کر رہے تھے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پر, ہملک منور کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن سانس کی نالی میں اگر پھنسا ہو تب بھی یہ ہو سکتا ہے, اور کھانے کی نالی میں پھنسا نہیں, کھانے کی نالی کے دوران آپ یہ پروسیس نہ کیا کریں. How would we know? دیکھیں, کھانے کی نالی میں کبھی بھی کسی انسان کو کوئی چیز پھنسے گی تو اس کو سانس لینے میں کوئی دقت نہیں ہوگی, وہ بات کر پائے گا, کھانسی کر پائے گا. ایک انسان کی سانس بند نہیں ہو رہی, حالت غیر نہیں ہوگی, نہیں, وہ کھانے کی نالی میں صرف پیشنٹ اپنا سوالو نہیں کر پاتا, مطلب نگل نہیں پاتا, اس کو پین ہو سکتا ہے نگلنے میں یا ڈسکمفرٹ ہو سکتا ہے, وہ بولے گا مجھ سے نگلا نہیں جا رہا, اپنا تھوک نہیں نگل پائے گا, اس کا تھوک بار بار گر رہا ہوگا, منہ سے وہ گرا رہا ہوگا. اچھا, آپ نے ایک چیز کہی کہ پینک نہ کریں, لیکن کتنا وقت ہوتا ہے اگر سانس کی نالی میں کوئی بڑا آئٹم پھنس گیا؟ سر دیکھیں, سانس کی نالی میں اگر کوئی چیز بڑا آئٹم ہے تو آپ کے پاس وقت نہیں ہے, شاید آپ ہاسپٹل نہ پہنچ سکیں. اس لیے یہ مینیور کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کو سیکھنا چاہیے, چاہے بڑا ہو, بچہ ہو, اسکولوں میں یا آپ کے کالجز میں, سب جگہ یہ سکھایا جائے, کیونکہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور کہاں پہ بھی ہو تو دوسرا اس کو اپلائی کر سکے. جب کوئی انسان سانس نہیں لے پا رہا اور وہ نیلا ہو رہا ہے تو اس کا مقصد کوئی چیز اس کی سانس کی نالی میں ہے, تو پھر اس کے اوپر آپ. اور بچوں کے ساتھ بھی آپ ایسے ہی؟ بالکل, مگر بچوں کو کرنے کا, اگر بہت چھوٹا بچہ ہے تو اس کو آپ لین فارورڈ آپ اپنے ریسٹ پہ لیتے ہیں اور اپنی 2 فنگر سے اس کے بیک کے اوپر پہلے تو آپ تھپ تھپ آتے ہیں. اچھا, اگر بڑا ہے, مگر آپ نے اس کو سیدھا کر کے نہیں کرنا ہے, آپ نے اس کو فارورڈ کرنا ہے, بچے کا ہیڈ ڈاؤن ہونا چاہیے, اور آپ اس کو جب بیک سے کریں اس کے بعد بچے کے منہ, اگر کوئی بڑا ہے 1 سال تو اس کی لیول پہ آپ آ کے اس کے پیچھے بیٹھ کے اور اس کو, مگر بچے کا آپ ہیڈ فارورڈ. مگر جب آپ اکیلے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس صورت میں آپ خود پہلے تو کھانسیں زور سے اور آگے ہو جائیں. اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ کسی کرسی کا سہارا لے کے, جیسے یہ اگر چیئر ہے تو آپ اس کے پیچھے چلے جائیں اور اپنی بیلی کو آپ اس کے بیک کے اوپر رکھ کے آگے کریں, اور آپ کسی چیز سے اس کو پریس کریں تاکہ آپ کی کوئی بھی چیز سانس کی نالی میں ہے وہ باہر آ جائے. ویری گڈ, چلیں, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر راجیش, نے بڑے مفید مشورے دیے, اور یہ واقعی طور پر کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں. جی, نہ صرف کسی کی, اپنی بھی بچا سکتے ہیں. اگر آپ اکیلے ہیں تب بھی آپ اپنی زندگی اس طریقے سے بچا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر راجیش, سچ اے ویلیبل انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کیے. اچھا جی, خبر ہے وہ بتا دیتے ہیں. NA46 اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کو کارروائی سے روک دیا ہے, اور ہائی کورٹ کا عامر مسعود مغل کی درخواست پر بھی حکم امتناع جاری. حسین احمد چودھری ہمیں مزید تفصیلات دیں گے, بہت بتائیے گا حسین سے متعلق. جی دیکھیے, اسلام آباد کے یہ 3 حلقے ہیں جن میں مبینہ طور پر جو دھاندلی ہوئی تھی اس کے خلاف اپیلوں پر سماعت جو ہے وہ ہونا تھی. کل الیکشن ٹریبیونل میں یہ سماعت ہونی ہے, اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 حلقوں میں جو مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیلیں ہیں ان پر سماعت روکنے کے احکامات جاری کیے ہیں. ان میں 47 اور ان میں 48 کی حد تک تو پہلے ہی حکم امتناع تھا. آج ان میں 46 سے عامر مغل جو کہ امیدوار تھے PTI کی, ان کی درخواست پر حکم امتناع جاری کر دیا گیا ہے. جو نئے الیکشن ٹریبیونل قائم کیے گئے تھے جسٹس ریٹائرڈ شکور
براچا انہوں نے کل تمام فریقین کو نوٹس جاری کر رکھا ہے 24 کے لیے. تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان تینوں حلقوں میں جو اپیلیں ہیں ان کی سماعت اب روک دی ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جلد بازی میں جو ہے وہ ٹریبیونل قائم کیا گیا ہے اور یہ جو ٹریبیونل کی تبدیلی ہوئی ہے یہ خلاف قانون ہوئی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ احکامات جاری کیے ہیں جبکہ کیس کی جو آئندہ سماعت ہوگی وہ تینوں حلقوں کی آج تک ایک ہی دن ہوگی اور رجسٹرار آفس مقرر کرے گا. جی اچھا جی، تو چلیں جی حسین احمد چودھری، آپ نے تمام تر صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ. اچھا جی، اب ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے جو ٹاپک تھا صدف، کتنی زبردست انفارمیشن ہے. اب یہ ہے کہ کئی لوگ جو اپنے بچوں کو، جو بچہ 1 سال سے نیچے ہے تو اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے اس کو تھپتھپانا ہے، بیک پہ تھپتھپانا ہے. 1 سال سے اوپر کا بچہ ہے تو اس کے لیول پہ جا کے آپ نے اس کو لین فارورڈ کر کے، سب سے پہلے آپ ہوں، آپ کا کوئی دوست ہو، کوئی پڑوسی ہو، کوئی ساتھ والا ہو جس کے ساتھ آپ موجود ہو، اس کو لین فارورڈ کر کے آگے کو جھکا کے پہلے کھانسنے کا کہنا ہے، پھر آپ نے اس مینوور سے اس کی ربس کے نیچے، یہ نہ ہو کہ آپ اس کی پسلیاں توڑ دیں، ربس کے نیچے آپ نے وہ کرنا ہے تاکہ آپ کسی کی زندگی بچا سکیں. چلیں جی، یہ تو انفارمیشن آج میرے لیے بھی بڑی نیو تھی اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو چلیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا. اللہ حافظ.